अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल स्टॉक स्पेशल में न्यू नॉवल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको ये नॉवल भी पसंद आएगा। तो आ जाइए मेरे साथ साथ आप भी रीड कीजिए नॉवल को और अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मैं हरगिज़ ज़रियाब से शादी नहीं करूँगी अम्मी। सोबिया शाह की बात पर दिया ने साफ और दो टोक लहजे में जवाब दिया था। वो दोनों इस वक्त हवेली के सिटिंग लाउंज में बैठी थीं। शान बान रखने वाली इस बड़ी सी खूबसूरत हवेली में रहने वाले मर्दों के दिल कितने छोटे और जहन कितने तंग थे, ये बात सिर्फ वहाँ की ख़वातीन ही समझ सकती थीं। दिया, तुम्हारे बाबा साईं रिश्ता फाइनल कर चुके हैं। अब तुम इनकार करके उनका सर क्यों झुकाना चाहती हो? उन्होंने दिया को तासुब से देखा। इन्हें मुझसे पहले पूछना चाहिए था अम्मी। ऐसे कैसे रिश्ता फाइनल हो गया? उसके लहजे में बरहमी थी और आखिर में उसने सोबिया शाह को सवालिया नज़रों से देखा। बात तो बरहक थी, मगर वहाँ से गुजरते ज़ियाद शाह को ये बात शदीद नागवार गुजरी थी। हमारे यहाँ लड़कियों से पूछा नहीं जाता, बल्कि इन्हें बताया जाता है। अम्मी साईं, आप इस लड़की को अच्छे से समझा दें। अगर इस लड़की ने हमारी इज्जत को खाक में मिलाने की कोशिश की तो मैं खुद इसकी जान लूँगा। उसने अव्वल जुमला की बात का जवाब में कहा था, जबकि दूसरी बात सोबिया शाह के लिए थी। इस दौरान उसकी तंबी नज़रें दिया पर ही मरकूज थीं। मैं इसे समझाती हूँ ज़ियाद, तुम जाओ, तुम्हारे बाबा डेरे पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। उन्होंने ज़ियाद को नरमी से जवाब दिया और दिया बस सोबिया को तासुब से देख ही सकी। उसने हमेशा इस घर की ख़वातीन को मर्दों से डरते और दबते हुए ही देखा था। आप ना समझा सकें तो अगली बार मैं खुद इसे समझाऊंगा। वो जाते जाते भी वार्निंग दे गया था। दिया, तुम अपने बाबा साईं के गुस्से से वाकिफ़ हो ना? उनके सामने ऐसी कोई बात मुंह से मत निकालना। ज़ियाद शाह के जाते ही सोबिया शाह ने एक बार फिर दिया को समझाने की गर्ज से बात वहीं से शुरू की। वैसे भी मैंने कबल अज़ वक्त रिश्ते की बात सिर्फ तुम्हें समझाने की गर्ज से की है। होना वही है जो तुम्हारे बाबा साईं चाहेंगे, इसलिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो। दिया कि कुछ भी मज़ीद बोलने से कबल उन्होंने मज़ीद कहा। लहजा धीमा था, जबकि उनकी बातों में ज़ुबैर शाह का खौफ भी पोशीदा था, और यही बात दिया को तैश दिलाती थी। मियाँ बीवी के रिश्ते में तो मोहब्बत होती है, मगर इस हवेली में तो उसने ऐसा कुछ ना देखा था। यहाँ तो हर रिश्ते में खौफ था और वो इसी खौफ से दूर जाना चाहती थी। बाबा साईं को पूरी दुनिया में मेरे लिए एक वही शख्स मिला था अम्मी। उसके चेहरे पर गुस्से और बरहमी के मिले जुले तासरात थे। तुम्हें ज़रियाब शाह से आखिर मसला क्या है दिया? वहाँ आकर बैठती नायाब ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। इतना अच्छा रिश्ता क्यों गंवाना चाहती हो? ज़रियाब शाह में आखिर ऐसी क्या बुराई है जिसने तुम्हें उससे इतना बदजन कर रखा है? एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद उसने मज़ीद सवाल किए थे। अब वो दिया को जवाब तलब नज़रों से देख रही थी, मगर सिर्फ वो नहीं, कोई और भी उसका जवाब जानना चाहता था। वो शख्स जो अभी अभी वहाँ दाखिल हुआ था। बुराई? भाभी, इस शख्स में सिर्फ एक बुराई नहीं है, बुराइयाँ हैं। बल्कि आप ये सवाल करें, ऐसी कौन सी बुराई है जो ज़रियाब शाह में नहीं है? ये जवाब सरासर तवक्को के बरअक्स था। ऊपर से दिया का हतक आमेज़ लहजा बाहर खड़े ज़रियाब के माथे पर तय से बल लाने का सबब बना था। हर वक्त संजीदा रहने वाले ज़रियाब शाह के चेहरे पर इस वक्त मज़ीद करखतगी छा गई थी। ज़रियाब शाह कातिल है, जाहिल, गवार है। उसे न घर वालों के साथ रहने का सलीका है और ना मुलाजमों से बात करने की तमीज़। हाथ झुला झुला कर कहते हुए उसने अपना सारा गुस्सा एक ही वक्त में निकाला था। उसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि बाहर खड़ा ज़रियाब उसका एक एक लफ्ज़ आसानी से सुन सकता था। और सबसे बड़ी बात, उस शख्स का किरदार ही मजबूत नहीं। मैं ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकती जिसकी हया और गैरत ख़त्म हो चुकी हो। उसे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि वो गुस्से में कितने सख्त लफ्ज़ कह गई है और इन लफ्ज़ों का खुमियाजा उसे कैसे भुगतना पड़ेगा। दिया,
اسے حد سے تجاوز کرتے دیکھ کر صوبیہ شاہ اسے ٹوک گئی تھیں، مگر اب اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا امی، آپ بابا سائیں کو انکار کر دیں، کیونکہ میں مر تو سکتی ہوں مگر زریاب شاہ سے شادی نہیں کر سکتی۔ اپنی بات دہرا کر وہ خود ہی وہاں سے اٹھ کر دوسری طرف بنے دروازے سے لان کی طرف چلی گئی تھی۔ پیچھے صوبیہ شاہ کے ساتھ ساتھ نایاب نے بھی اپنا سر تھام لیا تھا، کیونکہ دیا کی باتوں سے یہی لگ رہا تھا کہ بہت جلد اس حویلی میں نیا محاذ کھلنے والا ہے، جبکہ دیا کے وہاں سے جاتے ہی زریاب بھی وہیں سے واپس پلٹ گیا تھا۔ لمبی سی روش پر گیٹ کی طرف جاتے ہوئے زریاب کی نگاہ غیر ارادی طور پر لان کی طرف گئی تھی، اور پھر اس کی نظریں وہاں گلاب کے پودوں کے ساتھ کھڑی دیا پر جم سی گئیں۔ ہلکے آسمانی رنگ کے کرتے کے ساتھ سفید شلوار میں ملبوس وہ اپنے ہی دھیان میں کھڑی تھی۔ مخروطی انگلیوں والے نازک ہاتھ پودے کی ٹہنی پر تھے، وہ بلا کی حسین تھی، اس میں کوئی شک نہ تھا۔ زریاب بھی ایک لمحے کے لیے سک ہوا تھا، مگر دیا کی باتیں اب بھی اس کے ذہن میں گونجتیں، اسے غصے سے پاگل کر رہی تھیں۔ وہ ان باتوں کا جواب دیے بغیر تو یہاں سے نہیں جا سکتا ہے۔ یہی بات سوچتے ہوئے اس نے اپنے قدموں کا رخ دیا کی طرف کر دیا۔ درمیانی فاصلہ چند قدموں سے سمیٹ کر وہ بالکل دیا کے نزدیک آ کھڑا ہوا تھا۔ اندر کیا بکواس کر رہی تھی تم؟ دیا کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کی کلائی اپنی آہنی گرفت میں لیتے غرایا تھا۔ کون سی بات؟ وہ اس کی بات نہ سمجھی تھی۔ ابھی اندر چچی کے سامنے جو میری تعریف میں قصیدے پڑھ کر آئی ہو، ان کی بات کر رہا ہوں۔ اب بات واضح تھی اور اس کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ دیا کو اس کی بات سمجھنے میں ایک سیکنڈ لگا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس کی سانس اس سوچ کے ساتھ سینے میں ہی اٹک گئی کہ وہ تمام باتیں سن چکا ہے۔ بولو، میرے سامنے خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ زریاب نے اسے کوہنی سے پکڑ کر ہی جھنجھوڑ ڈالا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور ماتھے کی رگ پھولنے لگی تھی۔ ہاں تو سچ ہی کہہ رہی تھی، کیا سچ برداشت نہیں ہوا تم سے؟ اپنے خوفزدہ تاثرات کو زائل کرتے ہوئے دیا نے اس کے غصے بھری آنکھوں میں جھانکا۔ جواباً زریاب کی گرفت اس کی کلائی پر مضبوط ہوئی تھی۔ سچ نہیں، تمہارے دماغ کا خناس ہے، اور اسے میں ہی ٹھیک کروں گا۔ اس نے دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیاں دیا کی کنپٹی پر رکھ کر واضح اشارہ کیا۔ تم صرف یہ ہی کہہ سکتے ہو، کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ چنگاری جلانے سے باز نہیں آئی تھی۔ دیکھنا، بہت جلد تم میری دسترس میں ہوگی، پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ خوش فہمی تمہیں تھی یا مجھے۔ اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے اس سے تھوڑے فاصلے پر ہوا تھا۔ اس کا لہجہ بہت کچھ باور کروانے والا اور سرد تھا۔ تم سے شادی کرتی ہے میری جوتی؟ اپنے بازو سہلاتے ہوئے دیا نے ہتک آمیز لہجہ اپنایا۔ یہ لڑکی صرف اپنے جملوں سے اس کا بی پی ہائی کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی۔ شادی تو تم کرو گی، وہ بھی بہت جلد۔ خود کو تیار کر لو، کیونکہ رخصتی کے بعد میں تم سے تمہارے ایک ایک لفظ کا حساب لینے والا ہوں۔ اس کے لبوں پر پر اصرار سی مسکراہٹ تھی، اور جس قدر دعوے اور یقین سے اس نے یہ بات کی تھی، دیا کو اب اپنی جان خطرے میں پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ زریاب آنکھوں ہی آنکھوں سے اسے بہت کچھ باور کروایا، اور پھر سرد سے وہاں سے پلٹ گیا۔ جاہل، گوار۔ دیا نے ہلکی آواز میں اسے مخصوص لقب سے نوازا، اور پھر اپنی بازو سہلاتے ہوئے وہ خود بھی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ شادی کی تیاریاں شروع کر دو صوبیہ۔ میں دیا کی شادی کے لیے اگلے ہفتے کی تاریخ فائنل کر چکا ہوں۔ جمعے کو نکاح اور رخصتی ہوگی۔ زبیر شاہ نے چائے کا سپ لیتے ہوئے بات شروع کی تھی۔ یہ بات دیا کے لیے دھماکے سے کم نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، صوبیہ نے تائیدی انداز میں سر کو جنبش دی۔ ساتھ سامنے ہی بیٹھی دیا کو بھی آنکھوں کے اشارے سے کچھ نہ کہنے کی تنبیہ کی، مگر وہ دیا ہی کون جو کسی کی سن لے۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کر زبیر شاہ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی بابا سائیں، وہ بغیر ڈرے اپنی بات کہہ گئی تھی۔ تم سے کسی نے پوچھا ہے؟ زیاد شاہ کو اس کی بات ناگوار گزری تھی، یہ اس کے لہجے سے عیاں تھا۔ میں بابا سے بات کر رہی ہوں۔ دیا نے زیاد کو جواب دینے کے ساتھ زبیر شاہ کو بھی آس بھری نظروں سے دیکھا۔ میں اپنے بھائی کو زبان دے چکا ہوں۔
اور ہم لوگ مر تو سکتے ہیں مگر اپنی زبان سے پھر نہیں سکتے۔ زبیر شاہ کی سنجیدہ آواز نے وہاں ایک لمحے کے لیے سکوت سا طاری کر دیا۔ زندگی میں نے گزارنی ہے بابا، آپ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے زبان دے سکتے ہیں؟ وہ سراپا سوال بنی ان کے سامنے کھڑی تھی، جبکہ صوبیہ شاہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم نے یہ تربیت کی ہے اس کی کہ یہ شرم و حیا کو بھول کر باپ بھائی کے سامنے منہ پھاڑ کر اپنی شادی سے انکار کر رہی ہے۔ زبیر شاہ نے اب صوبیہ کو مخاطب کیا، جبکہ ان کی نظریں دیا پر ہی مرکوز تھیں۔ امی کو درمیان میں مت لائیں بابا، شادی سے انکار کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ اسے انا کا مسئلہ بنا۔ دیا نے سرسری انداز اپنایا، مگر زیاد شاہ کے تھپڑ نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی تھی۔ تھپڑ کی زوردار آواز کے بعد وہاں گہرا سکوت چھا گیا تھا۔ دیا کو اپنا گال سن ہوتا محسوس ہوا، جبکہ تھپڑ کی شدت سے اس کا چہرہ دوسری طرف مڑ گیا تھا۔ صوبیہ شاہ اور نایاب نے بے ساختہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، اور دیا، وہ تو اب تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ یہ بھائی کی طرف سے اسے پڑنے والا پہلا تھپڑ تھا، اور اس کی ظاہری تکلیف سے زیادہ دکھ اسے اپنا مان ٹوٹنے پر ہوا تھا۔ بدبخت بے حیا باپ کے سامنے زبان چلائے گی۔ زیاد کا ہاتھ اب اس کے بالوں پر پڑا تھا، وہ اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ گیا تھا۔ گال اور اب بالوں کی تکلیف سے دیا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ زبان نہیں چلا رہی، صرف اپنے حق کے لیے ایک بات کر رہی ہوں۔ وہ اب بھی اپنے موقف پر ڈٹی تھی۔ اس کی آواز مندی ہوئی تھی، بے حیا، تمہیں ذرا شرم نہیں آ رہی؟ ہمارے خاندان کی کسی لڑکی نے اپنی شادی کی بات میں دخل اندازی نہیں کی، اور ایک تم ہو جو منہ پھاڑ کر انکار کرتے ہوئے ذرا نہیں ہچکچا رہی۔ دیا کے بالوں پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے ساتھ زیاد شاہ مسلسل غصے سے چیخ بھی رہا تھا۔ یہ میرا حق ہے، کیا اپنے لیے کچھ بولنا جرم ہے؟ اس نے ایک اور سوال کیا تھا، اور جواباً زیاد شاہ کے ہاتھ کا دوسرا تھپڑ اس کے بائیں رخسار پر بھی نشان چھوڑ گیا تھا۔ ہاں جرم ہے، یہاں لڑکی کا بولنا جرم ہی ہے۔ اس کی آواز مزید بلند ہوئی تھی۔ صوبیہ شاہ کی آنکھوں سے آنسو نکل نکل کر ان کا چہرہ بھگو رہے تھے، مگر وہ بے بس تھی، آگے بڑھ کر اس غصے کو مزید ہوا نہیں دے سکتی تھیں۔ آپ بتائیں بابا سائیں، کیا اس دن کے لیے مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا کہ کسی بھی شخص کے ساتھ مجھے بھیڑ بکری کی طرح ہانک دیں؟ دیا نے اب زبیر شاہ کو دیکھا تھا، جو پرسکون انداز میں صوفے پر بیٹھے ہاتھ میں جلتے سگار سے چھوٹے چھوٹے کش لے رہے تھے۔ بے غیرت، تمہیں ایسے کسی سوال کا کوئی حق نہیں ہے۔ زیاد نے اس کا رخ ایک بار پھر اپنی طرف کیا تھا۔ اس کی گرفت دیا کے بازو پر اتنی مضبوط تھی کہ دیا کو اپنی ہڈی ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھی، مگر آج وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ مجھے مار ہی دیں آپ، زریاب شاہ سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں مر ہی جاؤں۔ اس نے خود ہی زیاد کا دوسرا ہاتھ اپنی گردن پر رکھ دیا۔ صوبیہ شاہ تڑپ کر آگے بڑھی، لیکن زبیر شاہ کی نظر نے ہی ان کے قدم جکڑ لیے تھے۔ زیاد چھوڑو اسے، زبیر شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دیا سے دور ہونے کو کہا۔ چھوڑو اسے زیاد شاہ۔ زیاد اسے چھوڑنے پر آمادہ نہ تھا، اسی لیے اب زبیر شاہ نے ذرا سختی سے اپنی بات دہرائی تھی۔ تو تم زریاب شاہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ انہوں نے اب دیا کو مخاطب کیا۔ جی، اس نے فوراً ہی اس بات میں سر ہلایا، ساتھ ہی وہ اپنی بازو بھی سہلا رہی تھی، جہاں زیاد شاہ کی وحشی گرفت یقیناً نشان چھوڑ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، صوبیہ اپنا سامان باندھو اور اس حویلی سے نکل جاؤ۔ زبیر شاہ نے دیا اور صوبیہ کو بیک وقت مخاطب کیا تھا۔ امی رات کے اس وقت حویلی سے کیوں جائیں گی اور سامان کیوں باندھیں؟ بابا سائیں، آپ امی کو کہاں جانے کا کہہ رہے ہیں؟ دیا نے ان دونوں کو ناسمجھی سے دیکھا، جبکہ صوبیہ شاہ ان کی باتوں کا مطلب اچھے سے سمجھ چکی تھیں۔ یہ اس عورت کی تربیت کا نتیجہ ہے جو تم آج ہمارے سامنے اس انداز میں کھڑی ہو اور ہماری بات کی نفی کر رہی ہو۔ یقیناً تمہاری ماں تمہاری تربیت ٹھیک سے نہیں کر سکی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر دیا کے قریب آئے اور 2 قدموں کے فاصلے پر کھڑی صوبیہ کی طرف دیکھنے لگے۔ جب یہ میرے بچوں کی تربیت ہی ٹھیک سے نہیں کر سکی تو اسے یہاں رہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اسے ابھی اور اسی وقت طلاق دوں گا۔ زبیر شاہ نے بات مکمل کی اور سگار کا گہرا کش لیا۔
وہ سنجیدہ تھے اور اپنی بات پر بھرپور عمل کا ارادہ رکھتے تھے۔ میں زبیر شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں، بابا نہیں، دیا نے بے ساختہ ان کا بازو پکڑ کر انہیں روکنے کی کوشش کی تھی، جبکہ صوبیہ شاہ تو حق دق سی جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی تھیں۔ انہیں پوری زندگی کی ریاضت کا یہ صلہ ملنے لگا تھا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری ماں کو طلاق نہ دوں تو زریاب سے شادی کر لو۔ زبیر شاہ نے اب اپنا آخری داؤ کھیلا اور باری باری دونوں کو دیکھا۔ وہ اب دیا کے جواب کے منتظر تھے۔ ٹھیک ہے، اگر تم شادی نہیں کرنا چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ زبیر شاہ کی آواز نے ایک بار پھر وہاں چھائی خاموشی کو توڑا۔ میں زبیر شاہ اپنے پورے ہوشو میں تیار ہوں شادی کے لیے۔ دیا نے بے بسی سے وہ جملہ ادا کیا تھا جسے بولنے کے بارے میں وہ سوچنا بھی نہ چاہتی تھی۔ لو بھی زیاد شاہ، دیا اس شادی پر راضی ہے۔ زبیر شاہ نے لمبی سانس ہوا کے سپرد کی۔ ان کے چہرے پر فتح مند تاثرات تھے، مگر اب نکاح کل ہی ہوگا اور رخصتی بھی۔ ان کا یہ جملہ دیا کے پورے وجود کو ہلا چکا تھا، مگر اب وہ انکار کا کوئی حق نہ رکھتی تھی۔ زیاد، شادی کی تیاری شروع کروا دو، میری اکلوتی بیٹی کی شادی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ وہ زیاد کو حکم صادر کرتے وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ زیاد بھی ان کے پیچھے پیچھے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اب ڈرائنگ روم میں صرف صوبیہ شاہ کے رونے کی آواز تھی۔ نایاب ان کے پاس کھڑی انہیں سنبھال رہی تھی۔ دیا اس حویلی میں اپنا پہلا مقدمہ بہت بری طرح ہاری تھی، پس ثابت ہوا اس حویلی کے مردوں سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ ایک پوری رات کے بعد اگلا دن بھی مکمل ہونے کو آیا تھا۔ حویلی میں ہر طرف گہما گہمی تھی۔ زیاد شاہ صبح ہی صبح ملازمین کی مدد سے پوری حویلی کو سجوا چکا تھا۔ تمام رشتہ دار بھی آ چکے تھے، اب بس بارات کا انتظار تھا۔ اس حویلی کے ایک کمرے میں دیا بھی سوگوار سی بیٹھی تھی، بھاری سرخ لہنگے میں ملبوس، پرملال اور سوگوار روپ کے ساتھ، بغیر کسی مصنوعی آرائش کے بھی وہ حد درجہ حسین لگ رہی تھی۔ دیا کی رنگت قدرتی سرخی مائل تھی اور نین نقش ایسے کہ اس پر نگاہ ٹھہر جائے۔ اس کے پاس ہی صوبیہ شاہ بھی بیٹھی تھیں۔ رونے کے سبب ان کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ دیا، کچھ کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ انہوں نے فروٹ چاٹ کی چمچ اس کی طرف بڑھائی، مگر ہر بار کی طرح دیا نے اب بھی ان کا ہاتھ پیچھے کر دیا تھا۔ میرا رزق اس گھر سے ختم ہو چکا ہے امی۔ اس کی آواز کسی بھی قسم کے تاثر سے آ رہی تھی۔ وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے چابی سے چلنے والی گڑیا ہو، جسے اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہے موڑ دو۔ میری جان، میری دیا، دیکھنا تم زریاب کے ساتھ خوش رہو گی۔ تمہارے بابا کا طریقہ غلط ہے مگر فیصلہ نہیں۔ ان کی بات پر دیا نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ وہ اب بھی زبیر شاہ کی طرف دائری کر رہی تھیں۔ اب میں خوش رہوں یا نہیں، اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بابا سائیں اپنی بات منوا چکے ہیں اور میں بھی ایک اور صوبیہ، ایک اور نایاب بننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ عام سے لفظوں سے بھی بہت اہم بات کر گئی تھی۔ اس کا اشارہ زبیر شاہ اور زیاد شاہ کے ناروا سلوک کی طرف تھا۔ یہ بات صوبیہ شاہ اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ اور امی، ضروری تو نہیں جنازے سفید کفن میں ہی رخصت ہوں، کچھ میتیں سرخ رنگ میں بھی تو رخصت ہوتی ہیں۔ مجھے ہی دیکھ لیں، ایک سجی سمری زندہ لاش آپ کے سامنے ہے۔ اس کی آواز بھاری اور درد سے لبریز تھی۔ صوبیہ اس کی حالت پر رونے لگی تھی۔ آپ کا گھر بچانے کے لیے میں نے اپنی عزت نفس پر سمجھوتا کر لیا ہے امی۔ دیا نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ بابا سائیں اور زیاد لالا کی ضد نے آج دیا کو مار دیا ہے، اب بس دفنانا باقی ہے، اور مجھے امید ہے یہ کام زریاب شاہ اچھے سے کر لے گا۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹکنے لگا تھا، لیکن وہ پھر بھی بول رہی تھی۔ دیا، ایسے مت بولو، اللہ تمہارا نصیب اچھا کریں گے۔ صوبیہ نے دیا کو ٹوکتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کچھ اچھا نہیں ہوگا امی، کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ ایک زندان سے نکل کر دوسرے زندان میں جا رہی ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں بدل رہا۔ تایا سائیں کے خاندان میں بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے جو یہاں ہو رہا ہے۔ میرا صرف گھر بدلے گا، قسمت نہیں۔ اس کی باتوں میں اذیت ہی اذیت تھی، اور ستم تو یہ تھا کہ اس کی جھولی میں یہ اذیت ڈالنے والے بھی اس کے اپنے ہی تھے۔
اس سے قبل کہ صوبیہ شاہ جواب میں کچھ کہتی، باہر سے بارات آنے کا شور گونجنے لگا۔ میں تمہارے پاس نایاب کو بھیجتی ہوں۔ آہستہ سے اس کے گال تھپک کر وہ وہاں سے اٹھیں اور باہر چلی گئی۔ دیا بس خالی خالی نظروں سے بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد زبیر شاہ نکاح خواں اور گواہوں کی ہمراہ دیا کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ نکاح خواں نے رسمی کارروائی کے بعد نکاح نامہ زبیر شاہ کے حوالے کیا اور انہوں نے وہ پیپر دیا کے سامنے رکھ دیا۔ دیا نے بے بسی سے آنکھیں میچ کر کھولیں، پھر کانپتے ہاتھوں سے اس پیپر پر سائن کر دیے۔ آج وہ خود کو ایک ایسے شخص کے حوالے کر چکی تھی جسے وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ یہ معاملہ مکمل ہوا تو وہ سارے مرد کمرے سے باہر چلے گئے۔ اب بس وہاں دیا، نایاب اور صوبیہ شاہ رہ گئی تھیں۔ سبھی ایک دوسرے سے نظریں چراتی اس وقت بے بس سی تھیں۔ چند لمحوں بعد رسموں کے لیے دیا کو زنان خانے لایا گیا اور تبھی زریاب شاہ بھی وہاں آیا تھا۔ اس کے چہرے پر فتح مند تاثرات تھے۔ وہ آ کر دیا کے بالکل قریب صوفے پر بیٹھ گیا، اور ستم یہ کہ دیا اس سے دور بھی نہ کھسک سکتی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ بہت جلد تم میری دسترس میں ہوگی۔ دیکھو، میں نے اپنا کہا کتنی جلدی سچ کر دکھایا۔ اس نے دیا کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ وہ ذرا ترچھا ہو کر اس طرح بیٹھا تھا کہ دیا کا آدھا رخ اسے نظر آ رہا تھا، مگر دیا کے چہرے پر گھونگھٹ ہونے کے سبب وہ اس کا چہرہ دیکھنے سے قاصر تھا۔ بہت جلد تم اپنے اس فیصلے پر پچھتاؤ گے زریاب شاہ، دیا نے جواباً اسے تنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے یہ بات صرف دل میں سوچی تھی۔ اب منظر ایسا تھا کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ زریاب کی آنکھوں میں غرور تھا تو دیا کی آنکھوں میں عزم۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ ضد اور نفرت کے اس سفر میں کس کو جیت ہونی تھی اور کس کو مات۔ دیا اس وقت زریاب شاہ کے کمرے میں اس کی بیوی کی حیثیت سے موجود تھی۔ زاہدہ شاہ، زریاب کی والدہ، اسے 2 منٹ پہلے ہی وہاں بٹھا کر گئی تھی۔ میری قسمت کی ستم ظریفی تو دیکھو، میں جس کمرے میں کبھی نہیں آنا چاہتی تھی، اب بقیہ ساری زندگی اس کمرے میں گزارنی پڑے گی، دیا نے خود کلامی کی۔ پھر بیڈ سے پیر نیچے اتار کر زمین پر رکھے تو نیچے بچھی ملائم قالین کی نرمی نے پیروں پر نرم اور پرسکون سا اثر چھوڑا۔ وہ اب بیڈ کے قریب کھڑی پورے کمرے کو گھوم کر دیکھ رہی تھی، اور پھر اس کی نگاہیں بیڈ کے اوپر دیوار پر لگی زریاب شاہ کی ان لارج تصویر پر رک گئی۔ تم فاتح ٹھہرے زریاب شاہ، دیا نے اس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، لیکن ہارنا میں نے بھی نہیں سیکھا۔ میں اس ہاری ہوئی بازی کو اپنے حق میں پلٹ کر رہوں گی۔ آنکھوں میں پختہ عزم لیے اس نے جیسے خود کو اپنے مقصد باور کروایا تھا۔ اس کی آواز سرگوشی کی مانند تھی۔ وہ زیادہ دیر اس تصویر کو نہ دیکھ سکی۔ وہ شخص بھرپور وجاہت کا حامل تھا۔ اگر دیا حسین تھی تو زریاب شاہ بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ ان کی جوڑی کمال تھی، مگر دونوں ہی اپنی اپنی ضد اور نفرت میں ایک دوسرے کو فراموش کرنے کی بھرپور کوششوں میں تھے۔ اپنی نگاہوں کا زاویہ تصویر سے بدلتے ہوئے اس نے پورے کمرے کو دیکھا، پھر دروازے کے قریب رکھے اپنے سوٹ کیس کی طرف بڑھی۔ وہ اس ہیوی جوڑے سے نجات چاہتی تھی۔ ابھی اس نے 2 قدم ہی آگے لیے تھے کہ کلک کی آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا اور زریاب شاہ اندر داخل ہوا۔ دیا کو اس کی اتنی جلدی آمد کی توقع نہ تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ زریاب کے آنے سے پہلے ہی کپڑے بدل کر سو جائے گی، مگر اب زریاب شاہ اس کے سارے ارادے ملیا میٹ کر چکا تھا۔ وہ اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہیں رک چکی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے مسز زریاب شاہ بن کر؟ زریاب نے اپنے قدم دیا کی طرف بڑھائے۔ اس کے لہجے میں وحشت ہی وحشت تھی، اور نظریں تو ایسی تھیں کہ دیا کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی۔ بتاؤ، ایک جاہل شخص کی بیوی بن کر کیسا محسوس کر رہی ہو؟ زریاب نے کندھے سے شال اتار کر کاؤچ پر پھینکی اور چند قدم مزید دیا کی طرف بڑھائے۔ میرے قریب مت آنا زریاب شاہ، دیا نے بھرپور کوشش سے اپنی آواز اور لہجہ نارمل رکھا۔ وہ زریاب سے خوفزدہ تھی، مگر اس پر یہ بات آشکار نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا، روک سکتی ہو مجھے؟ زریاب نے طنزی انداز میں
ابرو اچکائے اور ایک قدم مزید آگے لیا۔ اب فقط ایک قدم کا فاصلہ تھا اور اگلے ہی لمحے زریاب شاہ وہ فاصلہ بھی ختم کرتا اسے کوہنی سے تھام کر اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ دیا کٹی ڈال کی طرح اس کے قریب آئی تھی۔ کلائی میں پہنی چوڑیوں کی آواز نے وہاں بھرپور ارتعاش پیدا کی تھی۔ زریاب شاہ، دور رہو مجھ سے، ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ دیا نے اس کا ہاتھ اپنی کوہنی سے ہٹانے کی کوشش کی تو زریاب نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی۔ اب بات ہاتھ لگانے سے کہیں آگے بڑھ چکی ہے دیا۔ زریاب شاہ، اس کی آواز دھیمی اور بات میں نے خیز تھی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے دیا کو اپنے مزید قریب کر گیا۔ اس کی سانسیں اپنے چہرے اور کندھے پر محسوس کر کے دیا کا پورا وجود سنسنا اٹھا۔ زریاب، دور رہو مجھ سے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ زریاب کے سینے پر رکھے اور اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ دھان پان سی تو تم ہو، اتنی مزاحمت کر کے کیوں خود کو تھکا رہی ہو؟ وہ اس کی کوششوں کا مذاق بنا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر پھیلی طنزیہ مسکراہٹ دیکھ کر دیا اب سچ میں رونے والی ہوئی تھی، اور اس کی آنکھوں میں ابھرتی نمی کو دیکھ کر زریاب نے خود ہی اس کی بازو پر اپنی پکڑ ہلکی کر دی۔ اگلے ہی لمحے دیا اس کا دوسرا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹا کر اسے تھوڑا پیچھے ہوئی تھی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ مجھ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گی؟ درمیان میں بڑھتے فاصلے کو دیکھ کر زریاب نے طنز کیا اور ایک بار پھر اپنے قدم دیا کی جانب بڑھائے۔ دیا پیچھے کی جانب قدم لے رہی تھی اور زریاب اس کی کوشش سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ چند ہی قدموں بعد اپنے پیچھے دیوار محسوس کرتے ہوئے دیا کو رکنا پڑا۔ وہ مزید پیچھے نہیں جا سکتی تھی اور اب زریاب اس کے دائیں بائیں دیوار پر اپنے ہاتھ ٹکا کر اس کی فرار کی تمام راہیں بند کر چکا تھا۔ زریاب، دور رہو مجھ سے۔ دیا نے اب اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے تھے۔ اس شخص کی آنکھوں کے گوشوں تک چھائی وحشت اسے ہلا رہی تھی۔ اس دن تم یہی کہہ رہی تھی نا کہ میں جاہل ہوں، وحشی ہوں؟ زریاب نے اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے ہوئے سرد آواز میں دیا کی بات دہرائی۔ آج میں تمہیں عملی طور پر بتاؤں گا کہ اصل وحشت اور جاہلیت کیا ہوتی ہے، تاکہ اگلی بار تم میری ان خصوصیات کی تعریف بہتر طریقے سے کر سکو۔ اگلے ہی لمحے وہ دوسرے ہاتھ سے اس کے سر سے دوپٹہ کھینچ کر اسے اپنے مزید نزدیک کر گیا تھا، اتنا نزدیک کہ اب دونوں کے درمیان ہوا کا بھی گزر نہ ہو سکتا تھا۔ اس کی ایسی سرد اور خشونت بھری آواز اپنے بہت قریب محسوس کر کے دیا لرز سے اٹھی۔ رہی سہی کسر زریاب کی سخت اور جان لیوا گرفت نے پوری کر دی تھی۔ اس کا دماغ تاریکی میں ڈوبنے لگا اور اگلے ہی لمحے وہ زریاب کی باہوں میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اس کی گردن لڑک کر زریاب کے کندھے پر آئی اور اس کا وجود ڈھیلا پڑا تو زریاب چونکا۔ دیا، دیا، اسے اپنی باہوں میں سنبھالتے ہوئے زریاب نے اس کی گال تھپ تھپائی، مگر وہ بے سدھ ہی رہی۔ وہ تو اسے صرف ڈرانے کا ارادہ رکھتا تھا اور یہاں تو وہ ڈر کے مارے بے ہوشی ہو گئی تھی۔ تم تو اتنے میں ہی ہوش گنوا بیٹھی۔ اگر میں سچ میں کچھ کر دیتا تو یقیناً تم نے اس دنیا سے ہی رخصت ہو جانا تھا۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے زریاب کی آنکھیں خفیف سا مسکرائیں۔ ویسے تو وہ بڑی شیرنی بنی پھرتی تھی اور اب زریاب کا ذرا سا سخت ری ایکشن بھی برداشت نہیں کر پائی۔ زریاب نے اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور اس پر کمفرٹر درست کیا۔ وہ اس بھاری جویلری میں آرام دہ نہیں تھی، تبھی اس نے دیا کی جویلری اتارنے کے غرض سے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے۔ اس کے کانوں سے بھاری آویزیں اتارتے ہوئے زریاب کی نگاہ دیا کے گال پر گئی تھی۔ وہاں نیلاہٹ سی تھی۔ اس نے دیا کی دوسری گال دیکھی تو وہاں بھی کچھ ایسے ہی نشان تھے۔ یہ دیا کے چہرے پر زیاد شاہ کے مارے گئے تھپڑوں کے نشان تھے جو اب نیلاہٹ میں بدل گئے تھے۔ زریاب شاہ ان نشانوں کو اچھے سے پہچانتا تھا اور اب دیا کے چہرے پر یہ نیلاہٹ دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا، مگر فی الوقت دیا زیادہ اہم تھی۔ تبھی اپنے غصے پر بند باندھتے ہوئے اس نے دیا کو بھاری جویلری سے آزادی دی، اس کے بال کھول کر سیدھے کیے اور پھر زاہدہ شاہ کو بلانے کی غرض سے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔
مجھے اس کا بی پی لو لگ رہا ہے، شاید اسی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ زریاب شاہ زاہدہ کو ہی اپنے کمرے میں بلا کر لایا تھا اور اب وہ دیا کے پاس بیٹھی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا جس سے وہ پانی کے چند چھینٹے بھی دیا کے چہرے پر گرا چکی تھیں۔ بھابھی بھی کہہ رہی تھی کہ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اور مجھے دیکھو، میں اسے یہاں بٹھا کر اس کے لیے کھانا لینے ہی گئی تھی اور پھر مہمانوں میں لگ گئی۔ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر انہوں نے خود کو سرزنش کی۔ کچھ دور ہی زریاب پریشانی اور تفکر کے گہرے تاثرات لیے کھڑا تھا۔ تم بیٹھو ذرا دیا کے پاس، میں اس کے لیے دودھ لاتی ہوں۔ زاہدہ شاہ نے اب ذرا رخ زریاب کی طرف کر کے اسے مخاطب کیا، پھر اس کے سر ہلانے پر اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ زریاب شاہ چند قدم لیتا بیڈ کے قریب آیا، پھر دیا کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ زریاب کی نظریں دیا کے رخساروں کی طرف تھیں اور وہاں چھائے نشان اس کا ضبط بری طرح آزما رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد زاہدہ شاہ واپس کمرے میں آئیں تو وہ دیا کے قریب سے اٹھ گیا۔ دیا بیٹا اٹھو۔ زاہدہ نے ہولے سے دیا کی گال تھپ تھپائی۔ ذرا دیر کی تگ و دو کے بعد دیا نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اول تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس دوران زریاب کمرے سے باہر جانے لگا تو زاہدہ اسے بھی پکار بیٹھی۔ ایک کام ہے اماں سائیں، کچھ دیر تک آ جاؤں گا۔ وہ ایک نظر دیا کو دیکھتا وہیں سے پلٹ گیا۔ تب تک دیا اپنے حواس ذرا بحال کر چکی تھی، لیکن اس نے زریاب کو باہر جاتے نہ دیکھا تھا۔ یہ لو دودھ پیو، اسے ٹھیک سے تکیے سے ٹیک لگا کر بٹھاتے ہوئے زاہدہ شاہ نے دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ میں دیا۔ دیا نے گلاس تو پکڑ لیا، مگر اسے منہ لگانے کے بجائے وہ کمرے میں زریاب کو تلاش کرنے لگی، اور شاید یہ بات زاہدہ بھی محسوس کر چکی تھی، تبھی دھیما سا مسکرائیں۔ زریاب کہیں کام سے گیا ہے، تھوڑی دیر تک آ جائے گا۔ انہوں نے خود ہی بول کر دیا کی مشکل آسان کر دی، اور جواباً دیا نے جیسے بوکھلا کر اپنی حرکت چھپانے کو گلاس منہ سے لگایا۔ یہ دل فریب تھا۔ زریاب نہ جانے کب واپس آئے، تم لباس بدل کر فریش ہو جاؤ۔ وہ جاتے جاتے بھی اسے پیار سے تاکید کر گئی۔ اللہ کرے وہ پوری رات واپس ہی نہ آئے۔ دیا نے کوفت سے سوچا اور انہی کپڑوں میں ہی واپس لیٹ گئی۔ زریاب کے کمرے میں غیر موجودگی ہی اس کے لیے سب سے بڑا سکون تھی۔ ایک رات گزار کر اگلی صبح طلوع ہو گئی تھی۔ رات کو دیر سے سونے کے سبب دیا صبح دیر تک سوتی رہی اور اسے کسی نے اٹھایا بھی نہیں۔ یہ عیاشی اسے زندگی میں پہلی بار ملی تھی۔ پھر 10 بجے کے قریب وہ خود ہی نیند ٹوٹنے پر جاگ گئی۔ بیڈ پر لیٹے لیٹے پورے کمرے میں زریاب کو تلاشنے کی کوشش کی، لیکن وہ رات کا گیا اب تک واپس نہ آیا تھا۔ دیا نے بے اختیار پرسکون سانس خارج کی۔ یہ حقیقت تھی کہ کل زریاب اسے اچھا خاصا دہلا چکا تھا۔ وہ ابھی اٹھ کر فریش ہونے جا رہی تھی کہ فجر زریاب کی چھوٹی بہن دروازہ ناک کر کے اندر آ گئی۔ دیا نے فریش ہو کر اس کے ساتھ ہی خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا۔ پھر قریباً 12 بجے کے قریب فجر اسے لاؤنج میں لے گئی تھی، اور تبھی زریاب شاہ گھر واپس آیا تھا۔ لیکن دیا کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی وہ ایک بار پھر حویلی سے نکل گیا، اور ان دونوں کا سامنا نہ ہو پایا تھا۔ ایسے ہی مزید وقت بھی گزر گیا اور دوپہر سے شام ڈھل گئی، اور اب ولیمے کی تقریب بھی شروع ہو چکی تھی۔ اس ایونٹ کے لیے حویلی کے لان کو چنا گیا، اور اب وہاں پر رات کی تاریکی میں جلتی چھوٹی چھوٹی مصنوعی روشنیاں الگ ہی منظر پیش کر رہی تھیں۔ دیا کی میکسی پیچ اور پنک مکس کلر میں تھی، جس پر ہیوی موتیوں اور نگوں کا کام تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی رنگ پہن لیتی اس پر ایسے سج جاتا کہ ہر دیکھنے والے کی آنکھ اس پر ٹھہر جاتی۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے فجر کے ساتھ سٹیج پر رکھے صوفے پر بیٹھی تھی۔ جب صوبیہ شاہ اور نایاب مہمانوں سے ملنے کے بعد وہیں آ رکی۔ کیسی ہو دیا؟ صوبیہ شاہ نے دیا کے گال پیار سے سہلاتے ہوئے سوال کیا۔ یہ سوال مت پوچھیں امی، میں جھوٹ نہیں بول سکتی اور سچ ابھی بولنا نہیں چاہتی۔ وہ حد درجہ بیزار تھی۔ جواب بھی اس نے جلے کٹے لہجے میں دیا۔ زریاب کا رویہ کیسا تھا؟ صوبیہ شاہ اس کے لہجے سے ذرا نا امید ہوئی، تبھی زریاب کے بارے میں سوال کیا۔ زریاب کا رویہ بہت برا تھا امی،
اس سوال کا جواب اس نے بے ساختہ دیا تھا۔ کل رات کا منظر ایک بار پھر ذہن کے دریچوں پر تازہ ہوا تو وہ کپ کپا سی گئی۔ اگر میں بے ہوش نہ ہوتی تو یقیناً وہ اپنی حیوانیت مجھ پر اتار چکا ہوتا۔ اس نے اگلا جملہ کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ آواز سرگوشی کی مانند تھی اور صوبیہ شاہ نایاب کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے اس کی یہ بات سن ہی نہ سکیں تھی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ جب تک اس کی طرف متوجہ ہوئی، دیا تب تک خود پر ایک بار پھر اسپاٹ اور سرد مہر خول چڑھا چکی تھی۔ کچھ نہیں، زیاد دلالہ نہیں آئے۔ اپنی بات کی کڑواہٹ اور تکلیف خود ہی پیتے وہ بات بدل گئی۔ نہیں، کل رات اس پر کچھ نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا تھا۔ اب صبح سے ان لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے، مگر نہ جانے وہ لوگ کون تھے۔ اب جواب نایاب نے دیا تھا۔ وہ خود بھی ذرا پریشان لگ رہی تھی۔ اوہ، لالا ٹھیک ہے؟ دیا نے بے ساختہ پوچھا۔ ٹھیک کہاں؟ اس کی بازو ٹوٹ گئی ہے۔ ان لوگوں نے صرف زیاد کے ہاتھوں اور بازوؤں پر ہی ڈنڈے برسائے ہیں۔ صوبیہ شاہ نے جواب دینے کے ساتھ ہی پاس رکھے صوفے پر جگہ سنبھالی۔ انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا نا؟ اللہ نے میرا بدلہ لیا ہے لالا سے۔ وہ یہ بات صرف سوچ سکی، ماں کو نہ کہہ سکی۔ پھر ادھر ادھر کی باتوں اور رسموں میں بہت سا وقت گزر گیا۔ تقریب مکمل ہو گئی اور مہمان گھروں کو لوٹ گئے، مگر زریاب شاہ واپس نہ آیا۔ یہ خاندان میں پہلی تقریب تھی جس میں صرف دلہن موجود تھی اور دلہا غائب تھا۔ یہ بات دیا کا موڈ بھی خراب کر گئی تھی۔ کیا ان کا رشتہ زبردستی جوڑا گیا ہے؟ ولیمے کی تقریب میں ہی ایک عورت نے زریاب کی غیر موجودگی محسوس کرتے ہوئے دوسری عورت کو ٹہکا دیا۔ وہ دونوں سٹیج کے قریب ہی کھڑی تھیں، تبھی ان کی آوازیں بآسانی دیا تک پہنچ گئیں اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں سننے لگی۔ دولہے کی غیر موجودگی سے تو یہی لگ رہا ہے شاید وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ میں نے تو اسے صبح سے نہیں دیکھا، اور پلوشیں تو کہہ رہی تھی زریاب رات ہی حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ دوسری عورت نے تفصیل سے کہتے ہوئے بات بڑھائی۔ پھر پہلی عورت دیا کو غور سے دیکھنے لگی۔ دیا ان نظروں سے ذرا جزبز ہوئی، مگر اس نے اپنے تاثرات نارمل ہی رکھے۔ لگتا ہے لڑکی میں کوئی عیب ہے، تبھی تو یوں آنن فانن شادی ہو گئی۔ اس نے اب بڑے مزے سے اگلا جملہ ادا کیا۔ ان کے لیے تو یہ مزیدار باتیں تھیں، مگر یہ گوسپس دیا کو ضرور بے چین کر گئے۔ یہ تو قسمت مہربان تھی کہ کھانا کھلنے کی آواز پر وہ دونوں خواتین اس طرف چلی گئیں۔ اگر تھوڑی دیر اور وہاں ٹھہرتیں تو دیا کے صبر کا پیمانہ ضرور لبریز ہو جاتا۔ یہ ساری باتیں یاد کرتے ہوئے دیا کو ایک بار پھر اپنا خون کھولتا محسوس ہوا۔ وہ اس وقت کمرے میں موجود تھی۔ تقریب ختم ہوئے بھی 2 گھنٹے بیت گئے تھے اور گھڑی رات کے 12 کا ہنسا بھی عبور کر گئی تھی، لیکن زریاب اب تک حویلی سے غیر حاضر تھا۔ وہ ولیمے کا لباس بدل کر اب سادہ سا لائٹ مسٹرڈ لان کے جوڑے میں ملبوس کاؤچ پر بیٹھی تھی۔ ہم رنگ دوپٹہ پاس ہی رکھا تھا۔ زریاب کا کمرہ ایسا تھا کہ ایک طرف بیڈ تھا جبکہ دوسری طرف سٹنگ ایریا تھا۔ سامنے کی دیوار مکمل شیشے کی تھی جس سے حویلی کا وسیع و عریض لان نظر آتا تھا۔ وہ بھی کاؤچ پر بیٹھی رات کی تاریکی میں ڈوبے لان پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ دماغ میں غیر ارادی طور پر ہی ان خواتین کی باتیں ابھرنے لگیں اور اسے زریاب پر شدید غصہ آنے لگا۔ وہ اپنی غیر موجودگی سے اس کی ذات کو مشکوک بنا رہا تھا۔ دروازے کی ہلکی کلک کی آواز اسے سوچوں سے باہر نکال لائی۔ دیا نے گردن کو ذرا ترچھا کر کے اس طرف دیکھا اور وہاں سے زریاب کو اندر آتا دیکھ کر وہ کاؤچ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب بھی حویلی نہ آتے، تمہارے بغیر ولیمہ ہو گیا ہے تو رات بھی گزر جاتی۔ وہ اچانک زریاب کے سامنے آئی تھی۔ اگر زریاب بر وقت اپنے قدم روک کر خود کو نہ سنبھالتا تو یقیناً اب تک ان کا زوردار تصادم ہو چکا ہوتا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے دیا؟ دیا کی حرکت پر وہ برہم سا ہوا۔ بدتمیزی یہ نہیں بلکہ وہ ہے جو یہ خون۔ وہ اپنی بات کہتے کہتے رکی۔ اس کی نظریں اب زریاب کے سفید سوٹ پر نظر آتے خون کے دھبوں پر تھیں۔ تم آج بھی قتل و غارت کر کے آ رہے ہو؟ دیا کی برہم نظریں ان سرخ دھبوں سے ہوتی ہوئیں زریاب کے چہرے پر آ رکیں۔ اس کے چہرے پر تھکن کے تاثرات تھے اور آنکھوں کے گوشے گلابی سے ہو رہے تھے۔ جواب دو زریاب،
आज भी किसी को मार कर आ रहे हो? वो बराह रास्त उसकी आंखों में देख कर ऐसे सवाल कर रही थी जैसे आज तक किसी और ने करने की हिम्मत ना की थी। मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, हम इस मौजू पर कल सुबह बात करेंगे, ज़रियाब ने नपे तुले लहजे में जवाब दिया। फिर उसे बाजू से पकड़कर एक तरफ करते हुए आगे बढ़ा और दीवार के साथ रखी सजावटी मेज के करीब आ रुका। कफलिंग्स निकालकर मेज पर रखे, फिर कमीज की जेब से गन निकाल कर भी वहीं रख दी। उसका इरादा अब वॉशरूम जाकर फ्रेश होने का था, मगर दिया एक बार फिर उसकी राह में हाइल हो चुकी थी। मुझे अभी और इसी वक्त तुमसे बात करनी है। जानती भी हो तुम्हारी गैर मौजूदगी की वजह से मुझे कितनी बातें सुनना पड़ी हैं। दिया ने हाथ की एक उंगली उसके सीने पर रखी। उसका लहजा बरहम था और बेख्याली और गुस्से में उसे एहसास ही ना हुआ कि वो ज़रियाब के किस कदर नज़दीक आ चुकी है। तुम्हारे ना होने की वजह से लोग मुझ में ऐब तलाश कर रहे थे। अगली बात पर उसकी आवाज़ थोड़ी और बुलंद हुई और दिमाग में वो जुमला एक बार फिर गूंजा। वो अपना गुस्सा ज़रियाब पर निकाल रही थी और ज़रियाब का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, जिसे वो बहुत मुश्किल से दबाए खड़ा था। और तुम कहाँ थे? किसी को मारने गए थे? वैसे एक बात तो बताओ, किसी की जान लेते हुए तुम्हारा दिल नहीं कांपता? दिया की नज़रें अब ज़रियाब के बाजू जिस पर खून लगा था से होती हुई पास ही मेज़ पर रखी उसकी गन पर गईं। उसका लहजा तंजिया और हकारत भरा था और अब ज़रियाब की बस हुई थी। उसने एक झटके में दाएं हाथ से उसकी बाजू पकड़ी और उसे अपने करीब खींच लिया। नहीं, मेरा दिल नहीं कांपता, क्योंकि मैं इन्हीं बंदूकों से खेल कर बड़ा हुआ हूँ। ये उसकी आखिरी बात का जवाब था। आवाज़ सर्द महर और पकड़ मजबूत लिए हुए थी। और किसी को कत्ल करना मेरे लिए बहुत आसान है, रूटीन का काम समझ लो। मेज से अपनी गन उठाकर उसने दिया की कनपट्टी पर रखी। दिया की सांस तक घुट गई, माथे पर पसीना चमकने लगा। ऊपर से ज़रियाब उसे ऐसी मरने मारने वाली नज़रों से देख रहा था कि उसके जिस्म पर कपकपी तारी होने लगी। तुम्हारा ये लहजा मैंने आज आखिरी बार बर्दाश्त किया है। अगली बार इस लहजे और टोन में तुमने कोई बात की तो अगला कत्ल तुम्हारा होगा। इसे मेरी वार्निंग समझ लो। ज़रियाब ने उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ कर गन उसके चेहरे पर फेरते हुए शाहरग पर आकर रोकी। इसलिए अब मेरे सामने तमीज़ और इज्जत से पेश आना। समझ आई मेरी बात? अपनी वार्निंग समेत कर उसने आखिर में सवालिया अंदाज अपनाया तो दिया ने फौरन अस्पात में सर हिलाया। वो गन की खौफ से सांस भी घुट घुट कर ले रही थी। अब सुकून से जाकर सो जाओ, आज के लिए 3 डोज काफ़ी है। ज़रियाब ने अब गन वापस मेज़ पर रखी, फिर हुनूस उसे बाजू से थाम कर एक तरफ किया और वॉशरूम में घुस गया। जल्लाद, कमीना, जाहिल, उसके ओझल होते ही दिया ने उसे एक साथ मखसूस अलकाब से नवाजा और मुंह बसोरते हुए मैट्रेस पर जा बैठी। अब वो अपनी बाजू सहलाते हुए ज़रियाब को भी गायबाना कोस रही थी। ज़रियाब थोड़ी देर बाद ही शॉवर लेकर वॉशरूम से बाहर निकला, फिर कमरे की मेन लाइट ऑफ करके मध्यम रोशनी जलाई और मैट्रेस की तरफ बढ़ा। तुमसे एक बात पूछूं? मोबाइल साइड टेबल पर रखते हुए ज़रियाब दिया के सवाल पर चौंका। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठी उसे देख रही थी। ज़रियाब तो उसके मूड सॉन्ग्स पर ही हैरान हुआ। अभी चंद लम्हे पहले वो इतना चीख चिल्ला रही थी और फिर वो वॉशरूम जाने से पहले उसे खौफजदा और सहमा हुआ छोड़कर गया था। लेकिन चंद ही मिनटों में वो बहुत पुरसकून हो गई थी, जैसे कुछ देर कबल कुछ हुआ ही ना हो। पूछो, अपनी हैरत दबाकर उसने यकलफ्ज़ी जवाब दिया। ज़ियाद लाला पर हमला आपने करवाया था? उसका सवाल अजीब सा था। तकिए से शीट झाड़ते हुए ज़रियाब एक लम्हे को चौंका, फिर तकिया अपनी जगह पर रखने के बाद उसे फुर्सत से देखने लगा। तुम पैदाइशी ऐसी हो या सिस्टम मुझसे निकाह के बाद अपडेट हुआ है? ज़रियाब ने मोहतरमा को तंजिया नज़रों से देखा। कैसी? दिया उसकी बात ना समझी थी, बेअकल और थोड़ी दिमागी तौर पर खिसकी हुई। उसका जवाब मुख्तसर था। वो अब बेड पर अपनी जगह पर नीम दराज होकर उसकी तरफ ज़रा सा रुख मोड़े हुए था। दिया को चंद लम्हे लगे उसकी बात समझने पर, और जब बात समझ आई तो चेहरे पर गुस्से से सुर्खी घुली। फजूल आदमी का दिमाग और ज़ुबान भी फजूली है। उसने भी जवाबी कार्रवाई की। ये और बात थी कि वो अब तक ज़रा बौखलाई हुई थी। ऊपर से जनाब ब्लैक टी शर्ट और ट्राउज़र में रफ हुलिया अपनाए दिया के हवासों पर छा रहे थे। सो जाओ दिया, थकावट तुम्हारे जहन पर असरअंदाज हो रही है।
زریاب نے اب اسے زیچ کیا اور لبوں پر مچلتی مسکراہٹ ضبط کی۔ سو جاؤں گی، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ٹکا سا جواب دے کر وہ رخ دوسری طرف کر گئی۔ اسے یہی وائبس آئی تھیں کہ زیاد لالا پر حملہ کروانے والا زریاب ہی ہے، لیکن اب خود کو کوس رہی تھی کہ اس نے ایسا سوچا ہی کیوں۔ وہ اتنی خوش فہم کب سے ہو گئی کہ زریاب کو لے کر کچھ سوچے۔ اس کی سوچوں کے ساتھ اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدل رہے تھے اور زریاب اسے کب سے خود سے الجھتا دیکھ رہا تھا۔ اگر سونا نہیں چاہتی تو میرے پاس وقت گزارنے کو بہت کچھ ہے۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر کھینچ کر اپنے قریب لیٹا گیا۔ زریاب نہیں، دیا نے فرار چاہی، مگر اب زریاب کا موڈ بدل چکا تھا۔ وہ کروٹ بدل کر اس پر گھٹا کی مانند چھا گیا اور پھر دیا کی کمزور مزاحمت اس مضبوط اور توانا شخص کے سامنے دم توڑ گئی۔ اگلی صبح معمول کے مطابق ہی تھی۔ دیا زریاب سے پہلے اٹھ گئی اور اب وہ فریش ہو کر لان کی طرف کھلتے سلائڈنگ ڈور کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کی نظریں باہر لان پر جمی تھیں، جہاں اب آہستہ آہستہ سورج کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ اسے وہیں کھڑے کھڑے کافی ساعتیں گزر گئیں، یہاں تک کہ زریاب بھی نیند سے بیدار ہو گیا اور اب وہ میٹرس پر ہی کروٹ کے بل لیٹا کوہنی بینڈ کر کے اس پر اپنا سر رکھے دیا کی پشت کو تک رہا تھا۔ اس کی پشت پر کمر تک پھیلے لمبے بال اب ذرا کناروں سے نم نم تھے۔ صبح صبح کس مراقبے میں چلی گئی ہو؟ جب خاموشی طویل ہوئی تو زریاب خود ہی بول اٹھا۔ دیا نے اس کی آواز پر پہلے اپنی ذرا سی گردن موڑی، پھر اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ رخ مکمل زریاب کی طرف بدل گئی۔ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میں مراقبہ کروں یا چلا کاٹوں، اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، اسی کے انداز میں جواب دیتے ہوئے دیا نے دونوں بازو سینے پر باندھے۔ اس کا چہرہ سپاٹ سا تھا، مگر آنکھوں کی ہلکی سرخی اور رخساروں پر گھلتے ایکسٹرا گلال رات کی کارستانی کی خبر دے رہے تھے۔ اوہ، رات گزرتے ہی تمہارے پر نکل آئے، امپریسو۔ زریاب نے داد دیتی نظروں سے دیا کو دیکھا اور وہ اس کا طنز محسوس کرتے سلگ سی گئی۔ یہ عورتوں کی طرح طنز کرنے کا کام کر چکے ہو تو اب اٹھ جاؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے ساتھ ہی وہ چند قدم چل کر میٹرس کے قریب آئی اور تبھی زریاب نے ایک ہی جست میں اٹھ کر اسے دونوں بازوؤں سے تھاما اور لہرا کر میٹرس پر گرایا۔ وہ بکھلائی مگر دیر ہو چکی تھی۔ صبح ہی صبح مجھے عورتوں سے ملا کر تم اپنے ساتھ بہت برا کر چکی ہو۔ زریاب اب کوہنی کے سہارے اس پر سایہ فگن سا ہوا۔ زریاب، یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے دونوں ہاتھ زریاب کے سینے پر رکھ کر فاصلے بڑھانے کی کوشش کی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، وہ معصوم بنا۔ یہ اور بات تھی، شرارت اس کی آنکھوں کے گوشوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا غصہ ایک طرف، پر یہ شرارتی اور کچھ معنی خیز سا لہجہ زیادہ خون خوار تھا۔ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہمارا ناشتہ لیٹ ہو رہا ہے، رات بھی کچھ نہیں کھا سکی تھی، اب اگر تھوڑی دیر بھوکی رہی تو یقیناً مجھے کچھ ہو جانا ہے۔ دیا نے مزاحمت ترک کی اور عاجزانہ لہجے میں اس کی توجہ اپنی بھوک کی طرف دلوائی۔ وہ فی الوقت روڈ ہو کر زریاب کا موڈ خراب کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ چلو اٹھو، میرے کپڑے نکال کر ڈریسنگ روم میں ہینگ کرو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ اس کے قریب لمبی سی سانس بھر کر اس سے دور ہو گیا، پھر واش روم کی طرف جاتے ہوئے اسے تاکید بھی کر گیا۔ دیا نے ماتھے پر ابھرتی ہلکی ہلکی نمی ہاتھ کی پشت سے صاف کی، پھر بھاری ہوتی سانس خارج کرتی اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ تقریباً صبح 8 بجے کے قریب وہ دونوں ایک ساتھ کمرے سے باہر نکلے۔ ان کی ایک ساتھ موجودگی ایسی تھی کہ منظر خوبصورت ہوئے ہر جگہ بہاروں کا سما تھا۔ دیا مہندی رنگ کی لانگ شرٹ میں ملبوس تھی، جس پر گولڈن تلے اور موتیوں کی ہیوی امبرائڈری تھی۔ ساتھ ہم رنگ بلاک ٹراؤزر تھا، اس کے بانکے وجود پر سج رہا تھا۔ گولڈن دوپٹہ اس نے سر پر اوڑھ رکھا تھا اور کمر تک لہراتے بالوں کو پونی میں قید کر رکھا تھا، جبکہ زریاب سیاہ شلوار سوٹ میں ملبوس کندھوں پر سیاہ ہی شال اوڑھے ہوئے تھا۔ ان کا کپل مکمل تھا۔ انہیں دیکھ کر میڈ فار ایچ ادر والی وائب آتی تھی۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھے تو زاہدہ شاہ نے دور سے ہی ان کا صدقہ اتارا، نظروں ہی نظروں میں اس جوڑی کو سراہا۔ وہ قریب آ چکے تو زاہدہ نے آگے بڑھ کر
دیا کو پیار سے اپنے ساتھ لگایا، پھر اسے زریاب کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھنے کو کہا۔ دیا انہیں چھیبے سے دیکھنے لگی۔ حویلی میں تو جب تک مرد ناشتہ نہ کر لیتے تب تک عورتوں کے لیے حلق سے کچھ اتارنا حرام تھا، اور یہاں زاہدہ اسے زریاب کے ساتھ بیٹھنے کو کہہ رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ دیا، یہاں سب ساتھ ہی ناشتہ کرتے ہیں۔ زریاب اس کی حیرت بھانپ گیا، تبھی اسے مخاطب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کرسی بھی پیچھے کی۔ یہ غیر متوقع پرنسس ٹریٹمنٹ دیا کو حیرت میں ڈال رہا تھا۔ خیر، وہ اپنی کرسی پر بیٹھی تو زریاب بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ گھر کے باقی فرد، جن میں دانیال شاہ، زریاب کا بڑا بھائی دراب اور بھابھی میرال اور فجر بھی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے تھے۔ ہاں، دیا نے ایک بات جو آتے ہی نوٹ کی تھی وہ زریاب اور اس کے والد دانیال شاہ میں سرد مہری تھی۔ دونوں نے ہی ایک دوسرے کو مخاطب کرنا ضروری نہ سمجھا تھا۔ دیا، کچھ کھانا نہیں ہے کیا؟ اسے ایسے ہی بیٹھا دیکھ کر زاہدہ شاہ نے کہا تھا، جبکہ باقی سب ناشتہ شروع کر چکے تھے۔ زریاب نے خود ہی دیا کی پلیٹ میں پراٹھا اور سالن رکھا اور وہ سب کے سامنے ایسے پروٹوکول پر جھیمپ سی گئی۔ چلو کھاؤ اسے، اس سے قبل کہ بھوک آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے اور تم بغیر کچھ کھائے پیے ہی اوپر کوچ کر جاؤ۔ اس نے سرگوشی کی مانی ذرا دیا کے قریب جھک کر شرارت اور طنز سے جملہ کسا، اور ماحول ایسا تھا کہ وہ زبان سے جوابی کارروائی بھی نہ کر سکتی تھی، مگر بدلہ لینے کے اور بھی بہت طریقے تھے۔ اپنے ناشتے کی فکر کرو مسٹر جلال۔ دیا نے شرارتی چمک کے سنگ ہاتھ آگے بڑھایا اور اگلے ہی لمحے زریاب کی پلیٹ کے ساتھ رکھا چائے کا کپ اس کی پلیٹ میں اوندا ہو چکا تھا۔ اوہ سوری، میں تو جوس لینے لگی تھی۔ وہ فوراً مسکین بنی۔ زریاب نے ایک نظر اس ڈرامہ کوئن کو اور پھر اپنی پلیٹ کو دیکھا، جہاں سارا سالن چائے چائے ہو چکا تھا۔ میں آپ کو اور سالن دے دیتی ہوں۔ اس نے آپ کہہ کر عزت بھی دی تو کب، جب جناب ہاتھ بھینچے اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوششوں میں تھے۔ میرا ناشتہ ہو گیا۔ وہ ایسے ہی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سب ناشتہ روکے ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ ناشتہ، دیا نے ایک لفظ کہا۔ تم کرو، ویسے بھی تمہیں انرجی کی زیادہ ضرورت ہے۔ سوکھی سڑی سی تو ہو، کہیں آندھی طوفان میں اڑ ہی نہ جاؤ۔ وہ جاتے جاتے بھی اسے سلگا گیا، اور اب ضبط سے مٹھی بھینچنے کی باری دیا کی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ سورج اب اپنی نارنجی کرنیں سمیٹ کر اب غروب ہونے کی کوششوں میں تھا، اور شام کے اس پہر دیا حویلی کی چھت پر کھڑی سامنے نظر آتی حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں حویلیوں میں صرف ایک سڑک جتنا فاصلہ تھا، مگر دیا کو یہ فاصلہ صدیوں پر محیط لگ رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی الجھی تھی کہ کب زریاب اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ اگر چچی سائیں کی یاد آ رہی ہے تو ان سے جا کر مل کیوں نہیں آتی؟ وہ اپنے قریب زریاب کی آواز پر چونکی، مگر خاموش کھڑی رہی۔ دیا، تمہارے گھر چلیں؟ ہنوز اسے خاموش پا کر زریاب نے بات اب اجازت کی شکل میں ڈھالی۔ میں نہیں جانا چاہتی۔ اس کی آواز رندی ہوئی تھی، جیسے وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کیوں نہیں جانا چاہتی؟ چچی سے ناراض ہو کیا؟ وہ سائڈ سے ہو کر دیا کے سامنے آ رکا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے مگر ایک قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ زریاب کی پشت منڈیر کی طرف تھی، جبکہ سورج کی اختتامی کرنیں ان دونوں کا لمبا سایہ بنا رہی تھیں۔ تمہیں اس سے کیا زریاب؟ میری زندگی میں زہر تو گھول ہی چکے ہو، اب میری اس حالت سے تمہاری انا کو تسکین مل رہی ہوگی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گئی، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ دیا، کیا ہم اپنا معاملہ سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے؟ وہ اسے نرمی سے تھامنے کو آگے بڑھا، اور دیا نے فوراً ہی ایک قدم پیچھے لیا۔ ان کے درمیان فاصلہ تھا، لیکن چھت پر بنتے دونوں کے سائے ایک دوسرے کے قریب تھے۔ کبھی نہیں زریاب، میں کچھ بھی ٹھیک نہیں کرنا چاہتی۔ تمہاری وجہ سے میں جو کچھ سہ چکی ہوں، اس سب کے بعد کچھ بھی ٹھیک ہو پانا ممکن نہیں۔ دیا ہائپر ہوتی مزید پیچھے ہوئی۔ وہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ آنسو رکنے کی کوشش میں اس کی آنکھیں سرخ سی ہونے لگیں۔ زریاب نے وہ فاصلہ ایک جست میں سمیٹا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اپنی بازو دیا کی پشت پر باندھے وہ اس کی تمام مزاحمت ناکام بنا گیا تھا۔ وہ اس کے غصے اور اداسی کو ایسے ہی پرسکون طریقے سے حل کر سکتا تھا۔ زریاب، چھوڑو مجھے، دیا پست سا چیخی۔ وہ بظاہر اس کا حصار توڑنے کی کوشش میں تھی، لیکن اس کا دل
اس کا دل تو ہمیشہ اس حصار میں قید ہونا چاہتا تھا، اور دیا ایک ہی دن میں دل کی ایسی حالت پر دنگ تھی۔ اصل غصہ تو خود پر تھا کہ وہ کیوں زریاب کے قریب ہو رہی تھی۔ پرسکون ہو جاؤ دیا، وہ نرمی سے اس کی پشت سہلانے لگا، اور دیا بے بس ہو کر اس کے حصار میں سمٹ گئی۔ دونوں کے دل ایک ہی لے پر دھڑکنے لگے، اور دیا کی آنکھیں یہ سوچ کر بھیگنے لگیں کہ دلوں کی یہ باہمی قربت اسے تکلیف کے بجائے سکون کیوں دے رہی ہے۔ اس قربت اور حصار میں دشمنی، انا اور نفرت جیسا تو کچھ نہیں تھا، اور دیا اس بات پر سلگنے لگی کہ زریاب اس کی توقع سے برعکس عمل کیوں کر رہا تھا۔ وہ دیا پر ہائپر ہونے کے بجائے اسے سکون سے سمیٹ کیوں رہا تھا۔ آر یو اوکے دیا؟ کچھ دیر بعد وہ زریاب نے اس سے تھوڑا فاصلہ بنا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ دیا نے صرف سر کو ہلانے پر اکتفا کیا اور اپنی نم نظریں دوسری طرف کی۔ چلو آؤ نیچے چلتے ہیں، میرے پاس تمہارے لیے کچھ ایسا ہے جسے دیکھ کر تمہاری ساری اداسی غائب ہو جائے گی۔ وہ اسے بہلا رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ یوں اداس سی زریاب کو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ دیا خاموشی سے اس کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی، اور ہر طرف پھیلتی رات نے چپکے سے ان کا صدقہ اتارا تھا۔ وہ اسے لیے حویلی کی پچھلی جانب بنے لان ایریا کی طرف آیا۔ یہ حصہ چونکہ پچھلی جانب تھا تو یہاں باقی افراد کا آنا جانا بھی کم تھا۔ لان کے وسط میں آ کر زریاب نے دیا کا ہاتھ چھوڑا، اور وہ مبہوت سی ہوتی بے ساختہ دونوں ہاتھ لبوں پر رکھ گئی۔ وہاں بہت سارے بے موسمی ملکی اور غیر ملکی پھولوں کے پودے تھے، اور ان پر کھلے خوبصورت پھول ایسے تھے جو منظروں کو ساکت کر دیں۔ دیا اس منظر کو دیکھ کر اپنی ساری اداسی بھول گئی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی جیسے تاثرات چھائے۔ یہ سارے پودے تم نے لگائے ہیں؟ ان کے قریب جاتے ہوئے وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ ہاں، مجھے پھول پسند ہے کیونکہ یہ تمہیں پسند ہے، وہ مختصر لفظوں میں اعتراف کر گیا، جبکہ آخری جملہ دل میں ہی ادا کیا۔ اسٹرینج، وہ حیرت زدہ تھی، اور اس کا حیران ہونا بنتا بھی تھا کہ اس نے زریاب جیسے خشک مزاج شخص سے یہ بات توقع نہ کی تھی۔ وہ اب گھٹنوں کے بل ایک پودے کے پاس بیٹھی جس پر سرخ پھول لگے تھے۔ ان پھولوں کی پتیوں پر پیلی دھاریاں تھیں، اور وہ ایک ساتھ ایسے لگے تھے جیسے انگور کے گچھے ہوں۔ انہیں ہاتھ مت لگانا، یہ صرف دکھنے میں خوبصورت ہے، ہاتھ پر لگ گئے تو الرجک ری ایکشن ہو جائے گا۔ دیا کو ان کی جانب ہاتھ بڑھاتے دیکھ وہ پہلے ہی ٹوک گیا، مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ انہیں چھو چکی تھی۔ دیا، وہ بے قرار سا ہوتا آگے آیا۔ کچھ نہیں ہوا زریاب، دیکھو۔ دیا نے اس کی بات بے فکری میں اڑائی، مگر جب اسے دکھانے کو اپنی ہتھیلی اس کے سامنے کھولی تو وہاں بنتے ریڈ ریشز دیکھ خود ہی دنگ ہوئی۔ روکا بھی تھا مگر تم کوئی بات سن لو، ایسا تو اس زندگی میں ممکن نہیں۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سہلاتے ہوئے وہ اسے ڈانٹ بھی گیا۔ یہ نما ایسا تھا کہ دیا کی دھڑکن ساکت ہوئی، منظر رک سے گئے کہ کئی انجانے راز عیاں ہونے کا خدشہ تھا۔ میں ٹھیک ہوں، یہ ریشز بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ دیا نے خود ہی اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زریاب بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا، لیکن دل اس کی فکر میں ہلکان ہو رہا تھا تو وہ اسے ایسے ہی جانے نہیں دے سکتا تھا۔ بیٹھو یہاں، میں دوا لاتا ہوں۔ اسے پکڑ کر پاس ہی سنگی بینچ پر بٹھا کر وہ حویلی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پیچھے دیا نے بے ساختہ دل پر ہتھیلی روکی کہ اس کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی۔ اگلے کئی دن زریاب کی سنگت میں پر اڑاتے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ ان دونوں میں دیا نے زریاب کے رویے میں محبت، احساس، فکر سب کچھ محسوس کیا، مگر غصہ، وحشی پن، جاہلیت تو کہیں بھی نہیں تھی۔ اور دیا اس بات پر ورتہ حیرت میں تھی کہ زریاب اس کی سوچ کے برعکس کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک سال پہلے جو منظر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، جو باتیں اس نے اپنی کانوں سے سنی، وہ بھی تو سچ تھیں، اور زریاب کا رویہ اس سب سے الٹ۔ لگتا تو یہی تھا کہ دیا بھی اپنے پاس کئی راز چھپائی بیٹھی ہے، اور وہ راز کیا ہیں وہ تو وقت آنے پر ہی کھلتا۔ ابھی تو وہ زریاب کی نرمی اور محبت پر دنگ تھی، جس کا اظہار تو نہ ہوا تھا لیکن وہ محسوس ضرور ہوتی تھی۔ وہ نہ جانے کب تک خود کو لایعنی سوچوں میں پھنسا کر اپنا آپ ہلکان کرتی کہ فجر کے پاس ہی آ بیٹھنے اور پھر اس کا کندھا ہلانے پر وہ اپنی سوچوں کو جھٹک گئی۔
اس حویلی کے تمام مکین اچھے تھے تو دیا بھی ان کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ دیا کہیں باہر چلے؟ دیکھیں نا موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے۔ دیا نے اپنا رخ اس کی طرف کیا تو فجر نے اپنی بات کہی، ساتھ ہی گلاس وال سے باہر نظر آتے منظر کی طرف بھی اشارہ کیا جہاں آسمان بادلوں سے بھرا ہوا حسین لگ رہا تھا۔ ابھی نہیں فجر، زریاب کے آنے کا وقت ہے، کل چلیں گے۔ جانا تو وہ بھی چاہتی تھی مگر ابھی انکار کرنا ہی مناسب تھا۔ چلے نا، لالا ابھی نہیں آنے والے، فجر نے اصرار کیا۔ بالکل نہیں، شام ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو ہم باہر نکلیں اور تمہارے ہٹلر لالا گھر تشریف لے آئیں۔ دیا نے ایک بار پھر انکار کیا، پھر ڈوبتے سورج کی طرف اشارہ کرنے کے ساتھ اپنی بات کو اختتام تک مزاح کا رنگ دے دیا تو فجر بھی زریاب کے لیے ہٹلر لقب پر ہنسی دباتے دکھائی دی۔ میں نے امی سائیں کو بات کرتے سنا ہے، لالا شہر گئے ہیں، مطلب آج رات حویلی نہیں آنے والے، تو ہم ان کی غیر موجودگی میں تھوڑی سی آوارہ گردی کر سکتے ہیں۔ فجر نے اب اصل راز سے پردہ اٹھایا اور جس طرح تھوڑی سی آوارہ گردی کے لیے شرارتی آنکھیں گھمائیں اس پر دیا بھی محفوظ ہوئی۔ اب چلیں نا، ہم بس تھوڑا دور باغ تک جائیں گے پھر واپس آ جائیں گے۔ اس کا اصرار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ باغ تھوڑا دور نہیں ہے بیٹا، اچھا خاصا سفر ہے اور میں پیدل اتنا سفر نہیں کر سکتی، تم چھت پر جا کر موسم انجوائے کر لو۔ دیا نے صاف ہری جھنڈی دکھائی مگر سامنے بھی فجر تھی جو آج ٹلنے والے موڈ میں نہ تھی۔ اس کا انتظام بھی میں کر آئی ہوں، دراب لالا کی گاڑی پر چلیں گے، اب تو اٹھے، وہ کہنے کے ساتھ اسے زبردستی کھڑا بھی کر گئی۔ پھر باہر آتے ہوئے فجر نے دور سے ہی زاہدہ شاہ کو اپنے باہر جانے کا بتایا، لیکن یہ بات راز تھی کہ وہ دونوں اتنا دور باغ تک جانے والی ہیں۔ دیکھیں، میں نے امی سائیں کو بھی بتا دیا، اب تو ہم سکون سے گھوم پھر سکتے ہیں۔ اس نے یہ دیا کو مطمئن کرنے کو کہا، پھر اس کے ساتھ باہر پکی روش تک آئی جہاں گاڑی تیار کھڑی تھی۔ وہ دونوں اس پر سوار ہوئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی حویلی کا بڑا سا گیٹ عبور کر گئی۔ ان دونوں کو حویلی سے گئے 2 گھنٹے گزر گئے اور اب ہر طرف ڈھلتی شام کو دیکھ کر زاہدہ نے انہیں آس پاس کے علاقے میں دیکھا، مگر وہ وہاں ہوتی تو ملتی۔ وہ دونوں تو آج ہر فکر سے آزاد کنو کے باغوں میں بیٹھی تھیں، اور جب زاہدہ نے دیکھا کہ حویلی میں دراب کی گاڑی بھی نہیں ہے تب انہیں پتہ چلا کہ وہ دونوں لڑکیاں گھر سے بہت دور گئی ہیں۔ پھر پریشانی میں انہوں نے زریاب کو کال کی تاکہ وہی انہیں واپس لائے۔ انہیں گئے اتنا وقت ہو گیا اور آپ مجھے اب بتا رہی ہیں امی؟ سڑک کنارے گاڑی روک کر ان کی بات سنتا وہ سخت برہم ہوا۔ اچھا آپ پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ دوسری جانب انہیں روتا سن کر وہ خود ہی نرم پڑا، پھر انہیں دلاسا دے کر کال کاٹی۔ ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھا دراب بھی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زریاب نے باغ کی دیکھ بھال کے لیے رکھے گئے ملازم کو کال کی، ساتھ دراب کو بھی مختصر لفظوں میں ساری بات بتائی تو وہ بھی پریشان سا ہوا۔ ان کی حفاظت پر رہنا، میں وہیں آ رہا ہوں۔ وہاں پر ان دونوں کی موجودگی کی تصدیق ہوئی تو زریاب نے اسے تاکید کی، پھر گاڑی کا رخ واپس باغ کی طرف موڑ دیا۔ اب بس کرو فجر، واپس چلتے ہیں۔ دیا نے اپنا کئی بار کا جملہ ایک بار پھر دہرایا جبکہ فجر جوں کی توں بیٹھی رہی۔ وہ کنو کا باغ اچھے خاصے رقبے پر پھیلا ہوا تھا، پھر اس کے ارد گرد کھیت تھے، دور سے دیکھا جاتا تو سبزے میں کھڑے درختوں کا ایک لمبا سلسلہ نظر آتا۔ فجر اب تم پٹو گی مجھ سے، اٹھو اور چلو۔ دیا نے اب ذرا سختی اپنائی تو وہ منہ بسور کر اٹھی۔ اب تو زریاب لالا سے بھی زیادہ ہٹلر ہیں آپ۔ وہ دیا کے سامنے آتے ہوئے شکوہ کن ہوئی، مگر سانس تو اس کی تب خشک ہوئی جب چند قدم کی دوری پر زریاب کو دیکھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ان کے قریب آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم تو ایسے ساکت ہو گئی ہو جیسے واقعی زریاب کو دیکھ لیا ہو۔ دیا نے اس کا سفید ہوتا چہرہ دیکھ کر بات بنائی، چونکہ زریاب اس کی پشت پر تھا تبھی وہ اسے نہیں دیکھ پائی تھی۔ دیا، وہ سچ میں یہاں ہے۔ فجر نے مدھم سی سرگوشی کی جسے سن کر دیا کی بھی ہوائیاں اڑیں، اور پھر جب اس نے مڑ کر زریاب کو دیکھا تو رنگ اس کا بھی اڑا اور سانس حلق میں اٹکی۔ تم دونوں یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ اس نے سوال نہیں کیا تھا بلکہ وہ بلند آواز میں دھاڑا تھا۔ لالا ہم صرف، فجر نے جواب دینا چاہا لیکن زریاب کی سرد نظریں ہی ایسی تھیں کہ اس کی بات مکمل نہ ہو پائی۔ یہاں آنے کا یہ کون سا وقت ہے، بولو؟ اور بغیر کسی گارڈ کے یہاں منہ اٹھا کر چلی آئی تم دونوں؟ وہ سوال کرنے کے ساتھ برہم ہوا۔ ہاں، اس کی آواز میں غصے کے ساتھ فکر بھی تھی۔ تم فجر،
ज़रियाब ने अब बराह रास्त उसे देखा। यहाँ आने का इरादा तुम्हारा ही होगा, है ना? वो उसे कड़े तेवरों से घूर रहा था और दिया के पास खड़ी फजर कांप रही थी। यहाँ आने का प्लान मेरा था, फजर को कुछ मत कहो। वो सारा जिम्मा अपने सर ले गई। तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं आना चाहिए था, यहाँ पास ही दुश्मन का इलाका है, कुछ हो जाता तो। अब दुराब बोला था, वो दोनों को ही नरमी से समझा रहा था। सॉरी लाला, हमें मौसम अच्छा लगा तो हम इंजॉय करने आ गए। फजर ने ही अपनी गलती तस्लीम की तो दुराब ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वो दोनों जानते थे यहाँ आने का आइडिया फजर का ही होगा, क्योंकि वो घर में छोटी होने के सबब शरारती और लाडली थी, और आज वो यकीनन दोनों भाइयों की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर यहाँ आई थी। जबकि दूसरी तरफ ज़रियाब और दिया एक दूसरे को सर्द निगाहों से घूर रहे थे। आप फजर को लेकर चलें, हम दोनों थोड़ी देर तक आते हैं। ज़रियाब ने दुराब को मुखातिब किया तो वो सर हिलाते हुए फजर को लेकर वहाँ से चला गया। अब पीछे इन दरख्तों के झुरमट में वो दोनों रह गए थे। फजर और दुराब ज़रा नज़रों से ओझल हुए तो ज़रियाब ने फासला समेटते उसे अपने हिसार में मुक़य्यद कर लिया। ये सरासर खुद को दिलासा देने जैसा था कि दिया बिल्कुल ठीक है, वरना यहाँ आते हुए उसके दिमाग में ढेरों वसवसे थे। दिया पहले तो ज़रियाब के इस अचानक अमल पर हैरान हुई, मगर जब उसके दिल की तेज़ होती धड़कन महसूस की तो उसे समझ आई कि जनाब उसके लिए फ़िक्रमंद हो रहे हैं। वो कितनी ही देर उसे अपने सीने से लगाए खड़ा रहा। ढेरों वक्त गुजर गया, शाम की हल्की रोशनी मुकम्मल तारीकी में ढल गई। फिर ज़रा राहत नसीब हुई तो ज़रियाब ने दरमियान में थोड़ा सा फासला बनाया, बस इतना कि अब चेहरे एक दूसरे के आमने सामने आ गए। लेकिन दिया की कमर पर अब भी ज़रियाब के बाजुओं का हिसार था। यहाँ आने का इतना ही शौक़ था तो मुझे कह देती, मैं खुद तुम्हें यहाँ ले आता। यूँ अकेले आने की क्या ज़रूरत थी? जानती भी हो यहाँ आना कितना ख़तरनाक है। वो बरहम नहीं बल्कि फ़िक्रमंद था। ये उसकी धीमी होती आवाज़ से आया था। कुछ नहीं हुआ ज़रियाब, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिया ने खुद ही वो हिसार तोड़ा, फिर ज़रा दूर होकर ज़रियाब को घूम कर दिखाया। हाँ, ये बचकाना हरकत थी, लेकिन अगर ऐसे ज़रियाब को करार आ सकता था तो वो ये भी कर गई। वो घूम कर सीधी हुई और तभी फायरिंग की ज़ोरदार आवाज़ें आने लगीं। जिसका ज़रियाब को डर था वो हो चुका था। यहाँ आस पास मुखालिफ सरदार का इलाका था और वो शायद यहाँ ज़रियाब की मौजूदगी से लाइल्म था, तभी उसके आदमी ऐसी हरकत कर गए थे। ज़रियाब ये दिया इस कदर बुलंद आवाज़ पर सहम सी गई। कुछ नहीं हुआ, मेरे लोग हैं यहाँ, वो संभाल लेंगे। उसे दिलासा देने के साथ ज़रियाब ने अपनी गन भी निकाल ली। दोनों तरफ से होती फायरिंग की आवाज़ वहाँ दहशत तारी कर रही थी। तुम यहाँ नीचे लेट जाओ दिया, खड़ा होना सेव नहीं, लेटो नीचे। उसने मोबाइल टार्च ऑन की ताकि ज़रा रोशनी हो। साथ ही दिया को भी कमांड दी, लेकिन वो नफ़ी में सर को जुम्बिश देती पुश्त से उसकी कमीज़ मुट्ठी में दबोच गई। मुझे बहुत डर लग रहा है ज़रियाब। वो डर के बाइस कांप रही थी। फायरिंग बदस्तूर जारी थी और ज़रियाब उसे वहाँ अकेला छोड़कर आगे भी नहीं जा पा रहा था। दिया रिलैक्स रहो, अभी सब ठीक हो जाएगा। वो अपना रुख दिया की तरफ कर गया और तभी उसे दिया से थोड़ा पीछे एक हेवला दिखाई दिया। वो यकीनन दुश्मन का कोई आदमी था जो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर अंदर तक घुस आया था। इससे कबल ज़रियाब अपनी गन सीधी करके उस पर निशाना बांधता, वो शख्स पहले ही अपनी गन से फायर कर चुका था। दिया झुको, बस चंद सेकंड थे। ज़रियाब ने उसे तो ज़बरदस्ती पीछे धक्का देकर गोली की पहुंच से दूर कर दिया, मगर वो खुद इससे बच ना पाया था। सद शुक्र की गोली सिर्फ बाजू छूकर निकल गई थी। ज़रियाब दिया बेसाख्ता चीखी और फिर वहाँ चलती दूसरी गोली की आवाज़ पर उसकी चीख मज़ीद बुलंद हुई। वो शख्स मुंह के बल सामने की तरफ गिरा था और उसके माथे से निकलते खून के छींटे दूर तक गए थे। ये गोली ज़रियाब की गन से निकली थी, जिसका निशाना कभी ख़ता ना हुआ था। उसका काम तमाम करके वो दिया के करीब आया, जो अब दोनों हाथ कान पर रखे हुए थी। खौफ के बाइस आंखें भी ज़ोर से मीच रखी थीं। दिया तुम ठीक हो? वो उसके करीब ही बैठा, फिर हाथ बढ़ाकर उसकी गाल सहलाई, जहाँ फैली नमी ज़रियाब की उंगलियों के पोरों पर मुंतकिल हुई। ज़रियाब की आवाज़ सुनकर उसके ज़रा हवास बहाल हुए। उसने अपनी आंखें खोलीं, पास बैठे ज़रियाब को देखा, फिर कानों से दोनों हाथ हटाकर वो सरद से सीधी हुई और ज़रियाब से लिपट गई। ये सब बहुत भयानक है ज़रियाब। उसने ज़रियाब के गिर्द ज़ोर से अपने बाजू बांध रखे थे। सब ठीक हो गया दिया, देखो अब तो फायरिंग की आवाज़ भी नहीं आ रही। ज़रियाब ने आयसा से उसकी पुश्त सहलाई।
اس کا سر چوما، لیکن وہ بدستور کانپ رہی تھی۔ میرے قریب سے گولی گزر کر گئی ہے۔ وہ صرف گولی پاس سے گزرنے پر خوفزدہ تھی، اور زریاب زخم کھا کر بھی پرسکون بیٹھا تھا۔ میرے سامنے تو بہت شیرنی بنتی ہو، اب صرف گولی کی آواز پر ہی اتنا ڈر رہی ہو۔ کہاں گئی وہ شیرنی؟ زریاب نے ذرا شرارتی لہجہ اپنایا تاکہ دیا اس خوفناک فیس سے نکلے۔ کہیں نہیں گئی، دور ہٹو مجھ سے، میں کسی چیز سے نہیں ڈرتی، اس نے فوراً جواب دیا۔ یہ اور بات تھی کہ اس کی آواز اب بھی ٹوٹ رہی تھی اور دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ زریاب کے جواب دینے سے پہلے ہی اس کے آدمی وہیں آ گئے تھے۔ زریاب کو حصار توڑ کر دیا سے دور ہونا پڑا۔ وہ اس سے دور ہو کر اپنے آدمیوں کی طرف بڑھا تو پیچھے دیا نے اپنے حواس یکجا کیے، آنکھوں اور گالوں کی نمی صاف کی، اور جب تک زریاب نے تمام معاملات جانے وہ خود کو قدرے سنبھال کر کھڑی ہو چکی تھی۔ آجو گھر چلتے ہیں، موسم کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے۔ چند منٹوں بعد وہ پلٹ کر دیا تک آیا، پھر اسی لیے وہ روش تک بڑھنے لگا جہاں ان کی گاڑی کھڑی تھی۔ آگے چلنے کے دوران اس نے ایک نظر آسمان پر بھی ڈالی جہاں جمع ہوتے کالے بادل کسی بھی وقت برسنے کو تیار تھے۔ دیا نے البتہ اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، وہ اس کا ہاتھ تھامے آگے چلتی رہی۔ وہ دونوں گاڑی کے قریب آ رکے تو زریاب نے خود ہی اس کے لیے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی تو دیا کو کہیں کا نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ وہ گاڑی میں سوار ہوئی تو زریاب گھوم کر دوسری طرف آیا، پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ انہوں نے تھوڑا سا ہی سفر طے کیا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ دیا اپنا چہرہ ونڈ سکرین کی طرف کیے بیٹھی تھی۔ کھڑکی سے اندر آتی بارش کی پھوار اسے بھگونے لگی تو زریاب نے کھڑکی کا شیشہ بند کر دیا۔ شیشہ بند کیوں کیا؟ اس نے زریاب کو گھورا اور ذرا رخ بھی اس کی طرف کیا۔ ٹھنڈ لگ جاتی، ویسے بھی نازک سی ہو، یہ موسموں کی سختی کیسے جھیلو گی؟ زریاب نے پہلے جملے میں اس کے سوال کا جواب دیا تھا، جبکہ دوسرا جملہ سراسر طنز تھا۔ بات کے ساتھ اس نے دیا کو سرتا پیر تعصب بھری نظروں سے دیکھا تو وہ جھلا سی گئی۔ تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے زریاب؟ دیا کوفت زدہ ہوئی، جبکہ وہ وہم سا مسکراتا نظر آیا۔ دراصل وہ دیا کا دھیان بھٹکانے کی کوششوں میں تھا۔ ویسے میں نے سنا تھا کوئی بارش سے بہت ڈرتا ہے۔ زریاب نے یہ بات بھی شرارت بھرے انداز میں کی۔ ہاں، اب اس نے دیا کا نام نہیں لیا تھا۔ بارش سے نہیں ڈرتی، بس جب بادل گرجیں اور بجلی چمکے تب تھوڑا سا ڈر لگتا ہے، وہ جیسے جھیم کر وضاحت دے رہی تھی۔ زریاب اب خود کو کھل کر ہنسنے سے نہ روک پایا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی موجودگی میں سب کچھ فراموش کرنے کی اہلیت رکھتے تھے، جیسے ابھی اپنی باتوں میں مگن ہو کر وہ تھوڑی دیر پہلے کا دہشت ناک منظر بھلائے بیٹھے تھے۔ زریاب، یہ راستہ حویلی کی طرف تو نہیں جاتا، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ یوں ہی باہر کی طرف دیکھتے ہوئے دیا کو راستہ انجانا سا لگا۔ فکر مت کرو، تمہیں اغوا نہیں کر رہا۔ اس نے دیا کی بات مذاق میں اڑائی، لیکن دیا کے چہرے پر نوز خوفزدہ تاثرات چھائے رہے۔ بارش کی وجہ سے کچی سڑکوں سے نہیں جا سکتا، اس لیے مین روڈ کی طرف سے جا رہا ہوں۔ تم اتنا تو جان گئی ہوگی کہ مجھے میری گاڑی کتنی عزیز ہے۔ اس کی اڑی رنگت دیکھ کر زریاب نے اب وضاحت سی دی۔ دیا نے مکانی انداز میں رخ دوبارہ ونڈو کی طرف کیا۔ سڑک کے اطراف میں گزرتے لمبے لمبے درخت رات کے اندھیرے میں خوفناک منظر پیش کر رہے تھے، جبکہ ہر تھوڑی دیر بعد کہیں کہیں چمکتی بجلی وہاں ہلکی سی روشنی بکھیرتی اور پھر اندھیرا چھا جاتا۔ یہ راستہ کچھ زیادہ لمبا نہیں ہو گیا زریاب؟ جب کئی لمحوں بعد بھی سفر جاری رہا تو مجبوراً دیا کو بولنا پڑا۔ وہ بظاہر تو ٹھیک تھی، لیکن فائرنگ کی آواز اور گولی کا منظر اب بھی اس کے دماغ میں ابھر رہا تھا۔ اوپر سے یہ کالی رات اور سڑک کے اطراف میں جنگل جیسے گھنے درخت اسے ڈرا رہے تھے۔ بس تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے، وہ جانتا تھا۔ دیا خوفزدہ ہے، تبھی اسے جواب دینے کے ساتھ اپنا ایک ہاتھ بھی اس کے سامنے پھیلایا، جسے دیا نے فوراً تھاما اور سیٹ پر ذرا اس کے قریب کھسکی۔ ہم فائرنگ والی بات گھر میں کسی کو نہیں بتائیں گے، انگوٹھے سے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے زریاب نے تاکید کی۔ دیا نے جواباً اسبات میں سر ہلایا، پھر تھوڑا قریب ہو کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ویسے کیا خیال ہے جنگل میں منگل کرے؟ زریاب نے گاڑی کی سپیڈ ذرا آہستہ کی۔ ہم آج یہاں پر رات گزارتے ہیں، ایڈونچر بھی ہو جائے گا۔ یہ ایک گھنا جنگل، صرف تم اور میں۔
تنہائی اور یہ سہانی رات دیا کے چہرے پر چھائی ناسمجھی دیکھ کر اس نے مزید کہا، اور ایسے خیالات پر دیا نے بے ساختہ جھرجھری لی، اپنے نیک خیال اپنے پاس رکھو زریاب، ایسی جنگلیوں والی حرکتیں انسان نہیں کرتے۔ اس نے بھی جواباً جھلا کر طنز کیا اور ساتھ آنکھیں موند لیں۔ باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ دیا نے اپنی آنکھیں تب کھولیں جب ان کی گاڑی حویلی کے پورچ میں جا کر رکی۔ اٹھو، باقی نیند کمرے میں جا کر پوری کرو۔ اپنا سیٹ بیلٹ کھولنے کے ساتھ زریاب نے دیا کو بھی مخاطب کیا۔ دیا نے جب تک اپنا سیٹ بیلٹ کھولا، زریاب گاڑی سے نکل کر اس کی طرف آ چکا تھا۔ اس نے خود ہی دیا کی طرف کا دروازہ کھولا، اسے باہر آنے میں مدد دی۔ اب سیدھا کمرے میں جا کر سو جانا، مجھے ایک کام ہے، میں ذرا وہ نپٹا لوں۔ زریاب نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنی بات مکمل کی، پھر ذرا آگے ہو کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ یہ لمس دیا کے اندر تک سکون اتار گیا تھا۔ چند ساعتوں بعد وہ اس سے ذرا فاصلے پر ہوا، پھر اس کے ہاتھ چھوڑ کر اسے جانے کی اجازت دی تو وہ جمائی روکتی نیند سے بوجھل آنکھیں لیے اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ زریاب وہیں سے واپس پلٹ گیا تھا۔ یہ اگلے دن تقریباً 10 بجے کا منظر تھا۔ دیا یوں ہی اپنی سوچوں میں سرگرداں لان میں ٹہلتے ٹہلتے پیچھے بنے سرونٹ کوارٹرز تک پہنچ گئی۔ دیا، تم بھی نا؟ جب اسے احساس ہوا کہ وہ کہاں سے کہاں آ پہنچی ہے تو بے ساختہ اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ وہ واپس پلٹنے ہی لگی تھی کہ اس کی نگاہیں غیر ارادی طور پر کوارٹر کی طرف گئیں اور سامنے کا منظر ایسا تھا کہ اس کی نظریں وہیں جم سی گئیں۔ سامنے زریاب کھڑا تھا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے سامنے صرف ایک قدم کے فاصلے پر بانو ملازمہ کھڑی تھی۔ اس کے تاثرات ایسے تھے جیسے وہ خوفزدہ ہو۔ دیا نے اپنی آنکھیں میچ کر کھولیں، مگر سامنے کا منظر نہ بدلا تھا۔ زریاب اور بانو آپس میں کوئی بات بھی کر رہے تھے جسے دیا سننے سے قاصر تھی۔ وہ تو ان دونوں کی اتنی نزدیکی پر ہی سٹک ہو چکی تھی۔ زریاب، ایک بار پھر سے نہیں، دیا نے خود کلامی کی۔ کچھ پرانے منظر ذہن کے پردوں پر ابھرنے لگے اور اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ایسے ہی کئی لمحے گزرے مگر سامنے کا منظر نہ بدلا۔ آخر جب دیا کی برداشت ختم ہو گئی تو اس نے اپنی دھندلی ہوتی نگاہیں اس منظر سے ہٹا لی، پھر خود بھی وہاں سے پلٹ گئی۔ وہ ایسا ایسا قدم لیتی وہاں سے دور جانے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ منظر پیچھے رہ گیا اور دیا کمرے کی طرف کھلتے گلاس ڈور سے اندر داخل ہو گئی۔ مجھے لگا تھا تم بدل گئے ہو زریاب، مگر نہیں، تم تو اب بھی وہی ہو۔ میں ہی دھوکہ کھا گئی۔ وہ وہیں گلاس ڈور کے پاس ہی بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ دیا، کیسے تم نے ایسے شخص پر بھروسہ کیا جس کی اصلیت سے تم واقف تھی؟ وہ خود کو ہی کوس رہی تھی۔ وہ منظر بار بار ذہن کے پردوں پر ابھر کر اس کے آنسوؤں میں روانی لا رہا تھا۔ کیوں تم ایسے شخص کو اپنا سکون ماننے لگی جو تمہارا تھا ہی نہیں؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھاما۔ اس کا دل کیا وہ زور زور سے چیخے، چیخ کر سب کو بتائے کہ زریاب اصل میں کیا ہے۔ وہ جو سامنے سے اتنا اچھا پرسکون نظر آتا ہے اصل میں ایسا نہیں ہے، مگر وہ اس کمرے میں چیخ کر اپنی گھٹن بھی ختم نہ کر سکتی تھی۔ اس کا اختیار صرف رونے تک تھا اور اس وقت وہ پوری شدت سے رو رہی تھی۔ آنکھوں سے زیادہ تکلیف دل میں تھی جو آج نئے سرے سے زخم ہوا تھا۔ اسے وہیں ٹھنڈے فرش پر بیٹھے بیٹھے کئی منٹ گزر گئے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے اپنے خساروں پر روتی رہی، یہاں تک کہ زریاب مین ڈور سے کمرے میں داخل ہوا، لیکن وہ اس جگہ سے ہلی تک نہیں۔ دیا، رو کیوں رہی ہو؟ دیا، اسے فرش پر بیٹھے دیکھ زریاب اس کی طرف لپکا۔ دیا، کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ وہ ایک سانس میں کئی سوال کر گیا۔ اوپر سے دیا کے رونے کے سبب سرخ اور نم ہوتی آنکھیں اسے تشویش میں مبتلا کر رہی تھیں۔ تم ہو وجہ، تمہاری وجہ سے رو رہی ہوں میں، وہ فرش سے اٹھتے ہوئے جواباً زور سے چلائی، اتنی زور سے کہ زریاب حیرت کی زیادتی سے اس سے ایک قدم کے فاصلے پر ہی رک گیا۔ میری وجہ سے؟ لیکن ہوا کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ اس نے اول جملہ خاصے حیرت بھرے لہجے میں ادا کیا، پھر اسے روتا دیکھ کر وہ مضطرب سا ہوا۔ دیا، رونا بند کرو، مجھے آرام سے بتاؤ، آخر اصل بات کیا ہے؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر دیا کو اپنے حصار میں لینا چاہا، لیکن وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ دور رہو مجھ سے زریاب، مجھے تمہارے لمس سے گھن آ رہی ہے۔ وہ اپنا بازو زور زور سے رگڑنے لگی جہاں زریاب کا ہاتھ لگا تھا، جیسے اس کا لمس وہاں سے مٹانا چاہ رہی ہو۔ پاگل ہو گئی ہو دیا؟ زریاب دیا کے اس عمل پر سیخ پا ہوا۔ ہاں،
हो गई हूँ पागल, तुमने मुझे पागल कर दिया है ज़रियाब, वो एक बार फिर से चिल्लाई, मगर आंसुओं के सबब उसकी आवाज़ ज़्यादा बुलंद ना हो सकी। दिया, जो भी मसला है मुझसे शेयर करो, हम इसे आराम से सॉर्ट आउट करते हैं, ऐसे रोने और चीखने से तो कोई हल नहीं निकलेगा। ज़रियाब ने अब उसे नरमी से कायल करने की कोशिश की, साथ ही एक बार फिर उसे अपने हिसार में भी लेना चाहा, लेकिन दिया बुरी तरह पैनिक होती उसके हाथ झटक कर उससे दूर हो गई। ज़रियाब, मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे ऐसे शख्स का हिसार नहीं चाहिए जो बीवी के होते हुए दूसरी जगह मुंह मारता फिरे। मुसलसल अपने हाथ साफ करने के अंदाज में मसलते हुए वो हुज़ियानी अंदाज में चीखी, जबकि उसकी आखिरी बात पर ज़रियाब का दिमाग भग से उड़ा। क्या बकवास कर रही हो? जवाबन ज़रियाब की आवाज़ भी ज़रा बुलंद हुई। बकवास नहीं, हकीकत है, आंखों देखी हकीकत, इसे तुम झुटला तो सकते हो लेकिन बदल नहीं सकते। वो अपनी बात पर डटी, उसके मुकाबिल खड़ी थी। बज़ाहिर दरमियान में चंद कदमों का फासला था, लेकिन ये बहस इस फासले को बढ़ा रही थी। शट अप दिया, ज़रियाब ने अपनी उंगली तंबी अंदाज में खड़ी की। दिया की बातें उसकी बर्दाश्त को आजमा रही थीं। तुम मुझे ऐसे चुप नहीं करवा सकते, जो सच बात है मैं वो बोलूँगी, बल्कि सबको बताऊँगी। ज़रियाब की उंगली देखकर वो तमस्खुर से हंसी, जबकि आखिरी जुमला मुकम्मल करते ही वो दरवाजे की तरफ भी बढ़ने लगी, जैसे अभी बाहर जाकर सबको ये हकीकत बता देगी। वो गुस्से से हुसियानी हो रही थी। उसे बाहर की तरफ जाते देखकर अब ज़रियाब ने उसके गुस्से और नफरत की परवाह किए बगैर उसे दोनों बाजू से थाम कर वहीं स्टक किया। फिर अपनी तैश भरी आंखें दिया की हल्की सुर्ख होती आंखों में गाड़ी। क्या बताओगी सबको? उसे दोनों बाजू से पकड़कर रोकते हुए ज़रियाब ने सर्द लहजे में इस्तफसार किया। उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत तो थी कि अब दिया चाहकर भी उसके हाथ अपने बाजू से ना हटा सकती थी। जवाब दो दिया, क्या बताओगी सबको? उसे झंझोड़ते हुए ज़रियाब ने अपना सवाल दोहराया। यही कि तुम्हारा किरदार मजबूत नहीं। अरे, तुमने तो घर की मुलाजमा को भी नहीं छोड़ा। दिया ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया। वो ये कहते हुए ज़रा न घबराई, जबकि अगले ही लम्हे जोरदार थप्पड़ की आवाज़ वहाँ गूंजी थी। थप्पड़ की शिद्दत ऐसी थी कि दिया का चेहरा दूसरी तरफ मुड़ गया। अगर ज़रियाब ने उसे एक बाजू से थाम ना रखा होता तो वो यकीनन नीचे गिर चुकी होती। दिया ने बेसाख्ता अपने गाल पर हाथ रखा, जहाँ शदीद तकलीफ हो रही थी। मैं तुम्हें ठीक जाहिल कहती थी, दिखा दी ना तुमने अपनी जाहिलियत। अपने आंसू मुश्किल रोकते हुए उसने ज़ोर से ज़रियाब के कंधे पर हाथ मारा। ज़रियाब ने अपने हाथ की मुट्ठी ज़ोर से बंद की। वो दिया पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, मगर दिया ने बात ही ऐसी की थी कि वो सोचे समझे बगैर ऐसा रद्द-ए-अमल दे गया। खामोश हो जाओ दिया, वरना आज कुछ बुरा हो जाएगा। उसने अब आजिज़ होते दरख्वास्त की। लहजा पस्त सा हुआ। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी हूँ, अब तुम मुझ पर हाथ उठाकर मुझे खामोश नहीं करवा सकते। उसके लहजे में वाज़ेह खुदसरी थी। वो ज़रियाब को बागी नज़रों से देख रही थी। ऐसा क्या देख लिया तुमने कि उसके सामने मेरा तुमसे रवा रखा नरम रवैया पस मंज़र में चला गया? ऐसा क्या देख लिया कि तुम्हारा मुझ पर एतबार ही उठ गया? ज़रियाब ने उसे अपनी गिरफ्त से रिहाई दे दी, फिर उससे ज़रा फासले पर होकर स्पाट अंदाज में सवाल किया। वो असल बात जानना चाहता था, और ऐसे गुस्से में तो सिर्फ बात बढ़ती, असल मुद्दा कहीं पीछे रह जाता। मैंने तुम्हें बानों को हरास करते हुए देखा है, वो तुमसे खौफजदा थी। दिया ने अब असल बात कही। उसकी आवाज़ ज़रा ज़रा कांप रही थी, जबकि थप्पड़ की होती तकलीफ बार बार उसकी आंखों में नमी ला रही थी। सिर्फ ये बात नहीं है, कुछ और भी है जिसके सबब तुम ऐसे हाइपर हो रही हो। वो बात भी बोल दो ताकि मैं एक साथ तुम्हारी नफरत की वजूहात सुन लूँ। वो दिया की साइकी समझ गया था। दिया को इस बात पर हैरत हुई कि कैसे वो उसकी हर रग से वाकिफ़ है। ज़रियाब अब भी उसे सवालिया नज़रों से देख रहा था। तभी दिया ने लंबी सांस लेते हुए लफ्ज़ तलाशी जिसके ज़रिए वो अपनी बात कह सके। 1 साल पहले। वो ये किस्सा छेड़ते हुए एक लम्हे को रुकी, फिर ज़रियाब को देखा, जो हर एहसास से आरी चेहरा लिए उसके सामने खड़ा था। हाँ, उसकी आंखें गोशों तक गुलाबी माइल हो रही थीं और माथे की रगें ज़रा ज़रा फूली हुई थीं, जो इस बात की गवाह थी कि वो अपना गुस्सा ज़ब्त किए हुए है। मैं तुम्हारे फार्म हाउस गई थी, वहाँ तुम एक लड़की के साथ थे।
وہ ریپ وکٹم تھی اور اس کا ریپ کرنے والے تم تھے۔ تم زانی ہو زریاب۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کی آواز کئی بار ٹوٹی۔ اس نے کئی بار اپنی آنکھوں کی نمی چھپائی، جبکہ آخری 4 لفظ اس نے بغیر اٹکے بغیر رکے کہے اور ایک لمحے کا توقف کیا۔ زریاب اتنی بڑی بات خاموشی سے سہ گیا۔ صرف یہی نہیں، تم نے اسی دن ایک قتل بھی کیا۔ شاید تم اپنے گناہ کے ثبوت مٹا رہے تھے۔ چند ساعتوں کے وقفے کے بعد دیا نے طنزیہ انداز میں اپنی بات مکمل کی۔ تم وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ وہ جواباً بولا بھی تو کیا؟ دیا جو کچھ کہہ چکی تھی، زریاب نے اس پر تو کوئی رد عمل ہی نہ دیا تھا۔ یہ بات اہم نہیں، بلکہ جو بات میں کر رہی ہوں وہ اہم ہے۔ میں تمہاری فطرت اسی دن جان گئی تھی، تبھی میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پہلے جملے میں زریاب کو جواب دے کر اس نے دوسرا جملہ ماضی کے حوالے سے کہا تھا، جبکہ شادی نہ کرنے کی وجہ بھی آج سامنے آ گئی تھی۔ مجھے زانی شخص نہیں چاہیے تھا، لیکن دیکھو آج میں اس شخص کے نکاح میں ہوں۔ مجھے لگا تھا تم بدل گئے ہو، مگر نہیں۔ آج میں نے جو کچھ دیکھا اس سے ثابت ہوا مرد کی فطرت کبھی نہیں بدل سکتی۔ اس کی آواز آہستہ ہو گئی، جیسے اسے خود کو بھی زریاب سے ایسی امید نہ تھی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ تم نے جو کچھ دیکھا اور سنا وہ سب درست تھا۔ میں تمہاری کسی بات کو نہیں جھٹلا رہا۔ زریاب نے اس کی کوئی بات نہ جھٹلائی، نہ کسی بات کی وضاحت دی۔ وہ دیا کی ہر بات سے راضی تھا، جبکہ اس کا یہ جواب دیا کی ہستی ضرور ہلا گیا۔ وہ اپنے موقف میں کچھ بولا کیوں نہ تھا؟ ایک بد کردار مرد سے نکاح کر کے تمہاری زندگی خراب ہو گئی ہے تو فکر مت کرو، میں بہت جلد تمہاری زندگی آسان کر دوں گا۔ دیا کے روندے چہرے کو دیکھ کر اس نے سپاٹ اور بے تاثر لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ پھر جب دیا نے مزید کچھ نہ کہا تو وہ خود ہی کمرے سے نکل گیا۔ دیا کو تنہائی میسر آئی تو ایک بار پھر آنسو پلکوں کی باڑ پھلانگ کر رخساروں پر پھسل آئے۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتی پھوٹ پھوٹ کر روتی وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ کمرے کی خاموش فضا میں اب بس اس کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ دیا کو لگا کہ زریاب واپس کمرے میں آیا ہے، تبھی وہ بغیر رسپانس دیے وہیں بیٹھی رہی، مگر اندر داخل ہونے والی بانو تھی، جو دیا کو بیڈ کے پاس نیچے بیٹھا دیکھ کر وہیں چلی آئی۔ بی بی سائیں، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ دیا سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گئی۔ بانو کی آواز پر دیا نے حیرت سے سر اوپر کیا۔ اسے یہاں بانو کی موجودگی کی توقع نہیں تھی۔ ہاں بولو، دیا نے اسے جواب دینے کے ساتھ اپنے چہرے کی نمی بھی صاف کی۔ وہ جی، جب آپ اور سائیں لڑ رہے تھے تو میں نے آپ کی باتیں سن لیں۔ بانو نے ڈرتے ڈرتے یہ بات کی، جبکہ دیا کے چہرے پر ذرا برہم سے تاثرات چھائے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ اسے بانو کی یہ حرکت بری لگی ہے۔ مجھے غلط مت سمجھے، میں بس آپ کی غلط فہمی دور کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے تاثرات دیکھ کر بانو نے وضاحت دی۔ کیسی غلط فہمی؟ دیا نے سوالیہ انداز میں مختصر جملہ ادا کیا۔ وہ اب بھی بیڈ سے ٹیک لگائے نیچے فرش پر بیٹھی تھی۔ وہ جی، آپ زیادتی کی شکار جس لڑکی کی بات کر رہی تھیں وہ میری بہن ہے۔ بانو نے اپنی بات میں ایک لمحے کا وقفہ لیا، جبکہ دیا کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات چھائے۔ تو زریاب تمہاری بہن کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ہراس کر رہا ہے؟ اس نے ناسمجھی سے بانو کو دیکھا۔ جواب میں سہمی ہوئی اور خوفزدہ تھی۔ نہیں نہیں بی بی سائیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ اس نے بے ساختہ کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اس کا انداز اتنا کیوٹ تھا کہ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو دیا ضرور اسے انجوائے کرتی، مگر ابھی نہ وقت ایسا تھا نہ حالات۔ میری بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، لیکن مجرم سائیں نہیں بلکہ ان کا ملازم تھا۔ اس نے پہلے میری بہن کو اپنی طرف مائل کیا اور پھر موقع ملتے ہی وہ اسے برباد کر گیا۔ بانو نے اب مکمل بات بتائی۔ یہ سب یاد کر کے اس کی آنکھیں نم سی ہوئیں اور دیا یہ حقیقت جان کر اپنی جگہ ساکن ہوئی۔ سائیں نے تو ہماری بہت مدد کی تھی، بانو نے مزید کہا، جبکہ دیا تو اب کچھ بولنے لائق ہی نہ بچی تھی۔ وہاں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھائی۔ وہ دونوں ہی اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش میں تھیں، اور جو آدمی قتل ہوا وہ سائیں کا ملازم تھا۔ یہ قتل ہاتھا پائی میں ہوا، اس میں سائیں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ بی بی سائیں، چند ساعتوں بعد بانو نے مزید کہا، وہ یہاں بیٹھ کر زریاب کے
ہر اس عمل کی وضاحت دے رہی تھی جس پر وہ خود خاموش ہو گیا تھا۔ میں بس آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ سال پہلے جو کچھ ہوا اس میں سائیں کہیں بھی خطا وار نہیں ہے۔ انہوں نے تو میری بہن کی جان بچائی، اس کے مجرم کو ڈھونڈا، اور اگر وہ گناہ گار شخص ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی۔ وہ تو زریاب کا نام بھی اتنے احترام سے لے رہی تھی، اور خدا گواہ تھا بانو نے اس وقت جو کچھ کہا وہ دیا کی ہستی ضرور ہلا گیا۔ اس نے زریاب پر بے بنیاد شک کیا تھا، اور اب جب ساری حقیقت اس پر واضح ہو گئی تو اسے اپنا آپ بہت گرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بی بی سائیں، ہمارے سائیں مسیحا ہو سکتے ہیں مگر زانی نہیں، وہ منصف ہو سکتے ہیں مگر قاتل نہیں۔ بانو اپنے چند لفظوں سے زریاب کو معتبر کر چکی تھی، اور آج اس کی باتوں نے دیا کو ایسا آئینہ دکھایا جس میں اسے اپنا آپ بہت حقیر دکھائی دیا۔ آج بھی سائیں مجھ سے نوری کا پوچھنے کے لیے وہاں آئے تھے، وہ آج کی بھی وضاحت دے گئی، اور دیا کچھ بول ہی نہ پائی۔ بانو کے پاس وضاحت کو مزید کچھ نہ تھا، تبھی وہ بوجھل سی سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر صدیوں کی تھکن تھی، وہاں کی ہر چیز بوجھل ہوئی، منظر خاموش ہوئے، یہاں تک کہ اسی خاموشی میں کئی منٹ گزر گئے۔ دیا سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ بی بی سائیں، جب لمحے طول پکڑنے لگے تو بانو نے اسے پکارا۔ وہ اپنی سوچوں سے نکلی، پھر بانو کو دیکھ کر اپنی نگاہیں چرا گئی۔ اسے اب بانو سے بھی چھوٹا محسوس ہوا اپنا آپ۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو بانو۔ اس نے یہ چند لفظ بہت ہمت جمع کر کے ادا کیے۔ بانو نے اس کی بات کا احترام کیا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر دیا نے اپنے ہاتھوں سے نگاہیں ہٹائیں، پھر دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہنے لگے، اور یہ آنسو ندامت اور شرمندگی کے تھے۔ وہ اپنی اچھی بھلی زندگی خود خراب کر چکی تھی۔ دیا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ اب خود کو جتنا بھی کوس لیتی کم تھا، کیونکہ وہ زریاب کے کردار پر شک کر کے جو کچھ اسے کہہ چکی تھی اب شاید اس کا ازالہ ممکن نہ رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر روتی رہی، یہاں تک کہ دن کی روشنی رات کی تاریکی میں بدل گئی۔ پھر آدھی رات بھی گزر گئی مگر زریاب واپس نہ آیا، اور وہ اس کے انتظار میں وہیں بیڈ سے ٹیک لگائے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی رہی۔ اور پھر رات کے آخری پہر کب اسے نیند نے اپنی آغوش میں لیا اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ اگلے دن اس کی آنکھ کمرے میں ہوتے کھٹکے کی آواز پر کھلی تھی۔ دیا نے سرخ اور ذرا سوج جاتی آنکھیں بمشکل کھولیں، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا دکھتا سر تھاما۔ اسے اپنے حواس بحال کرنے میں چند لمحے لگے۔ پھر جب آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا ہٹا تو اس نے ذرا رخ پھیر کر ڈریسنگ مرر کی طرف دیکھا، جہاں سے اب بھی چیزوں کی آواز آ رہی تھی، اور وہاں زریاب کو کھڑا دیکھ کر وہ سرت سے اٹھی، پھر اس کے پاس آ رکی۔ زریاب نے اسے ایسے اگنور کیا جیسے اس کے علاوہ وہاں کوئی موجود ہی نہیں۔ اس نے خاموشی سے سامنے میز پر رکھے کف لنکس اٹھائے اور انہیں اپنے بازو میں لگانے ہی لگا تھا کہ دیا نے اس کے ہاتھ سے کف لنکس لے لیے۔ اسے فی الحال زریاب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہی طریقہ سمجھ آیا تھا۔ میں کر دیتی ہوں۔ جب زریاب اسے غصے سے دیکھنے لگا تو دیا نے اپنی بے ساختہ سرزد ہوئی حرکت کی وضاحت دی، پھر زریاب کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن وہ اسے پیچھے کر گیا۔ چھوڑو دیا، یہ تمہارے کرنے کے کام نہیں ہے، وہ اسے نرمی سے ٹوک گیا، ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے کف لنکس لے کر واپس میز پر رکھے۔ بیوی ہوں تمہاری، دیا نے جواباً جواز دیا۔ یہ اور بات ہی یہ جملہ کہتے ہوئے اسے اپنی نظریں چرانی پڑیں۔ زریاب نے اب براہ راست اسے دیکھا۔ وہ کل والے لباس میں ملبوس تھی جس پر اب سلوٹیں پڑ چکی تھیں، جبکہ پونی سے نکلتے بال بھی بکھرے ہوئے تھے، اور رونے کے سبب سرخ ہوتی آنکھیں اس کی تکلیف کی گواہ تھیں۔ اوہ، ایک زانی شخص کی بیوی! اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، پھر طنزیہ انداز میں دیا کے ہی لفظ دہرائے۔ کل دیا نے بارہا یہ لفظ کہے تھے، مگر اب زریاب نے جب خود اپنے لیے یہ لفظ کہے تو دیا کو جسم کے ہر گوشے تک تکلیف اترتی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھیں ندامت سے جھک گئیں اور وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ اپنا سامان باندھ لینا، لالا تمہیں حویلی چھوڑ دیں گے، میں طلاق کے کاغذات بھی کل تک بھجوا دوں گا۔ جب کچھ لمحے خاموشی سے گزر گئے تو زریاب نے خود ہی یہ کہہ کر وہاں چھائی خاموشی کو توڑا۔ دیا نے جھٹکے سے سر اٹھایا، پھر سامنے کھڑے زریاب کو حیرت سے دیکھا۔ طلاق؟ اس نے زریاب کو دیکھتے ہوئے مکانی انداز میں یہ لفظ دہرایا، جبکہ زریاب کی سپاٹ نگاہیں بھی دیا پر جمی تھیں۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے زریاب، وہ ہذیانی ہوئی۔ میں زانی ہوں اور ایسا شخص تم ڈیزرو نہیں کرتی دیا۔
वैसे भी एक बद किरदार शख्स तुम्हें घुटन, कराहत और घिन के अलावा कुछ नहीं दे सकता। आज वो हद दर्जे सफाक बन गया और दिया के अल्फाज ही उसे लौटाए। उसने तड़प कर नफ़ी में सर हिलाया, मगर अब ज़रियाब का लहजा अटल और फैसला कुन था। नहीं ज़रियाब, दिया की ज़ुबान लड़खड़ा रही थी। वो मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। मैं ख़ुद तुम्हें तलाक दे रहा हूँ और फ़िक्र मत करो, घर वाले तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तो डरने की ज़रूरत नहीं। सुकून से अपनी आज़ादी इंजॉय करो। उसके गाल अपनी 2 उंगलियों से सहलाकर उसने दिया को आज़ादी का परवाना थमाया। फिर बग़ैर कुछ कहे सुने वो वहाँ से निकलता चला गया। पीछे वो एक बार फिर अकेली रह गई। उसके इर्द गिर्द ज़रियाब का जुमला गूंजने लगा, और सितम ये कि वो खुद उसकी ज़िम्मेदार थी और अब किसी को कुछ कह भी ना सकती थी। ज़रियाब सुबह का गया, रात को वापस आया था। उसे लगा दिया अपनी हवेली जा चुकी होगी, मगर उसे मैट्रेस पर बैठा देखकर वो एक लम्हे के लिए दरवाजे में रुका, फिर आगे बढ़ा आया। तुम हवेली क्यों नहीं गई? 2 कदम आगे लेते हुए उसने दिया से सवाल किया। अंदाज सरसरी था। मुझे लगा अगर आज मैं ये दहलीज छोड़ गई तो मेरे लिए वापसी के तमाम दरवाजे बंद हो जाएंगे। दिया ने गर्दन ज़रा सी तिरछी करके ज़रियाब को देखा और आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया। उसकी आवाज़ भारी और पस्त हो रही थी। ये तो अच्छी बात हुई ना, तुम ऐसा ही तो चाहती थी। वो दीवार की तरफ पुश्त करके अब बराह रास्त दिया को देखने लगा। नहीं, मैं अब ऐसा नहीं चाहती। उसने ज़रियाब की बात झुटलाई, फिर मैट्रेस से उठ खड़ी हुई। वो थकी थकी और बोझल दिखाई दे रही थी। क्या मुझे एक मौका नहीं मिल सकता ज़रियाब? चंद कदम आगे लेते हुए उसने आज से सवाल किया। ये काया कैसे पलट गई दिया? तुम्हें एक बद किरदार मर्द से दूसरा मौका क्यों चाहिए? उसने अबरू झुकाकर सवाल किया। दिया ने तड़प कर नफ़ी में सर हिलाया, फिर वो दरमियानी फासला मिटाती बिल्कुल उसके करीब आ रुकी। ऐसे मत कहो ज़रियाब, प्लीज़ मुझ पर रहम करो। वो बेसाख्ता अपनी हथेली उसके लबों पर रख गई, जिसे अगले ही लम्हे ज़रियाब अपने होठों से हटा चुका था। मैंने कल जो कुछ कहा मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? वो बोलने की कोशिश में कांप रही थी। ऐसे नहीं दिया, ऐसे नहीं होता। तुमने जो कुछ कहा वो सब ठीक था। तुम्हें इस पर शर्मिंदा होने या माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो कठोर और जालिम बन गया। दिया की बातों ने उसका दिल पत्थर कर दिया था। प्लीज़ ज़रियाब, मुझे माफ़ कर दो। वो एक बार फिर गिड़गिड़ाई, मगर ज़रियाब पत्थर बना। उसे एक तरफ करके आगे कदम बढ़ा गया। तुम तो मोहब्बत करते हो मुझसे, और मोहब्बत में अना तो नहीं होती, फिर तुम क्यों मुझ पर अना को फोकियत दे रहे हो? वो बेसाख्ता उसके पीछे आकर उसकी बाजू थाम गई। फिर उसके बाजू पर ही सर टिकाकर उसने मध्यम लहजे में अपनी बात को सवाल में ढाला। ज़रियाब, गलती इंसानों से ही होती है, मुझसे भी हो गई। मैंने आंखों देखे मंजर को गलत समझा, मगर क्या तुम मेरी गलती माफ़ करके मुझे एक मौका नहीं दे सकते? हनूस उसके बाजू पर सर टिकाकर वो मध्यम आवाज़ में फरियाद कर रही थी। जो कुछ तुमने किया वो गलती नहीं, गुनाह था दिया। तुमने मेरे किरदार पर शक किया। वो भी बेबसी से पस्त आवाज़ में चिल्लाया। तो अब उसे सुधारने की कोशिश भी तो कर रही हूँ, मुझे मौका तो दो। वो अब उसके सामने आ रुकी। दोनों आमने सामने सोगवार से खड़े थे। दुख दोनों का बराबर था। प्लीज़ ज़रियाब, मुझे ऐसे बेबसी की मार मत मारो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे खुद से जुदा मत करो। उसकी आंखें भीगने लगीं और रोने के सबब आवाज़ टूटने लगी। जब गलत फहमियों का पर्दा हट चुका था तो वो अपने एहसासात भी ना छुपा पा रही थी। ऐसे ही कई लम्हे सिरक गए, मगर ज़रियाब ने उसे ना खामोश करवाया और ना उसके आंसू पहुँचे। ये शख्स तो उसकी ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प जाता था, और आज उसे रोता देखकर भी वो सख्त बना खड़ा था। मैं तुम्हें एक बात बताऊं? चंद सातों बाद दिया ने खुद ही अपने चेहरे की नमी साफ की, फिर ज़रियाब को सवालिया नज़रों से देखा। उसने जवाबन सिर्फ आंख के इशारे से ही उसे मज़ीद बोलने को कहा। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत पहले से। मुझे फैमिली में बस तुम ही अच्छे लगते थे ज़रियाब। वो ये कहते हुए एक लम्हे को रुकी, और खुदा गवाह था इस एतराफ़ के साथ ही ज़रियाब की आंखें नरम पड़ी। उसके तासरात की सख्ती गायब होती महसूस हुई। उस दिन मैं तुम्हें फार्म हाउस के पास से ऐसे ही गुजर रही थी, फिर ना जाने क्यों मैं उसके अंदर आ गई। मैं शायद तुम्हें एक नज़र देखना चाहती थी, मगर अंदर आकर मैंने जो मंजर देखा वो मुझे आसमान से ज़मीन पर पटक गया था। उसके हलक में आंसुओं का फंदा अटकने लगा, मगर वो फिर भी बोलती रही। इस दौरान ज़रियाब गैर इरादी तौर पर उसके करीब आकर उसे सहारा दे चुका था, क्योंकि उसे दिया बहुत कमज़ोर लग रही थी। मैंने इस मंजर को देखकर वही कुछ अखज़ किया जो अमूमन हमारे ख़ानदान में होता है।
मुझे लगा था तुम भी बाकी सब मर्दों की तरह अपने नफ्स पर काबू नहीं रख पाए। रोने के सबब उसकी हिचकी निकली। मेरी जगह कोई और लड़की होती तो वो भी यही सोचती ज़रियाब। वो उसके हिसार में सिमट कर उसके सीने पर सर रख गई, जबकि ज़रियाब खामोशी से उसे सुन रहा था। वो ये सारी घुटन एक लंबे अरसे से अपने अंदर दबाए बैठी थी। फिर मैंने अपनी मोहब्बत कहीं दफन कर दी, लेकिन तुमसे शादी के बाद वो मोहब्बत फिर से ज़िंदा हो रही थी। मैं फिर से वो दिया बन रही थी जिसे तुमसे मोहब्बत थी, जो तुम्हारी संगत में रहना चाहती थी। दिया ने अब सर उठाकर ज़रियाब की आंखों में देखा, जहां अब हल्की हल्की नमी थी। मगर कल फिर मैंने सब खराब कर दिया और मैं इस पर बहुत नादिम हूँ ज़रियाब। तुम्हें अपनी दिया पर एतबार है ना? वो ज़रा फासला बनाती उसके रूबरू आई, फिर दोनों हाथ उसके चेहरे पर रखकर उसे आस से देखने लगी। उसकी आंखें अब भी नम थीं। ज़रियाब अब मज़ीद सख्त न बन पाया था। उसके गिर्द दोनों बाजू बांधे वो उसे अपने करीब करके अपने हिसार में समेट गया। मुझे तुम पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है दिया। उसकी गिरफ्त आज मामूल से ज़्यादा मजबूत थी, और जिस तरह वो उसका सर बार बार चूम रहा था, दिया की आंखें मज़ीद भीगने लगीं। वो नादानी में कितना अनमोल शख्स गवा रही थी। तुम अब मुझसे नाराज़ तो नहीं हो? ज़रियाब का हिसार इस बात का सबूत तो था ही कि वो उससे राज़ी है, मगर वो फिर भी यकीन दहानी चाहती थी। बिल्कुल भी नहीं। मेरी आज की नाराज़गी भी सिर्फ दिखावा थी। मैं जानना चाहता था तुम्हारी ज़िंदगी में मेरा क्या मुकाम, क्या हैसियत है। वो भी मुस्कुराकर अपने पोल खोल गया, और अब दिया ने आंखें सिकेड़ी। जनाब सिर्फ दिखावे के गुस्से में ही उसकी जान सूली पर लटका चुके थे। ऐसे घूरो तो मत। अगर ड्रामा ना करता तो मुझे ये एतराफ़ मोहब्बत कैसे सुनने को मिलता। ज़रियाब दोनों हथेलियां उसके चेहरे पर रखे उसे झींपने पर मजबूर कर गया। थैंक यू ज़रियाब। वो दोनों बाजू उसकी गर्दन में हाथ से परोती उसके हिसार में सिमट गई। ज़रियाब ने नरमी से ज़रा झुककर उसका सर चूमा, फिर उसकी कनपट्टी पर लब रखे उसकी खुशबू इन्हेल की, और दिया आसूदगी से आंखें मूंद गई। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा रुला दिया ना? उसने अब झुककर दिया की दोनों आंखें चूमी, फिर उसकी दाएं गाल पर लम्स बिखेरा, जहां अब उसके मारे गए थप्पड़ का बिल्कुल मध्यम निशान बाकी था। मैं इस पर भी शर्मिंदा हूँ दिया। वो हाथ की दो उंगलियों से उसकी गाल सहलाने लगा। मैं ये डिज़र्व करती थी। अब बस छोड़ो पुरानी बातें। हम माजी की कोई बात नहीं दोहराएंगे ज़रियाब। मैं हमारे रिश्ते में मज़ीद तलखी नहीं चाहती। वो उसे शर्मिंदगी से निकालना चाहती थी। तभी बात बदल गई, और ज़रियाब ने भी खामोशी से उसे एक बार फिर अपने गले से लगा लिया। इस वक्त एक दूसरे को महसूस करना ही हर बात का जवाब था। इन दोनों की एक साथ मौजूदगी से मंजर मुकम्मल सा हुआ। वहाँ हर चीज़ को करार आया, और सबसे बढ़कर इन दोनों के दिल मुतमईन हुए, जो अब एक दूसरे के करीब धड़क रहे थे। सारी तलखियाँ ख़त्म हो गई थीं अब इन दोनों के लिए। वो जहाँ बाकी था, जहाँ वो दो थे, और ढेर सारी खुशियाँ।